बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसर सुल्ताना के एक और बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत अफ़साने के साथ हाज़िर हूँ। ख़ूबसूरत एहसासात के साथ इंतहाई हसास कलम से लिखा हुआ ये एक बहुत ही ख़ूबसूरत फ़साना है। मुझे उम्मीद है कि पिछले तमाम अफ़सानों की तरह ये भी आपको बेइंतहा पसंद आएगा। उन्वान है फ़स्ल गुल आए ज़िंदगी ठहर। अफ़साना शुरू करती हूँ। बड़ी शदीद बर्फ़बारी के बाद ठंडी हवाओं का ऐसा सिलसिला तो पिछले सालों में भी ना हुआ था। ताबा आफंदी ने कितनी गर्मियाँ यहाँ गुजारी थीं। ढेरों रातें और दिन इसी जगह के नाम लिखे थे, लेकिन न कभी इस तरह सड़क बंद हुई थी, न शदीद बारिशें। और बारिशों के बाद जो यक हवाएं कांटों की तरह जिस्म में घुसी जा रही थीं, उन्होंने ताबा आफंदी को मज़ीद बिखेर दिया था। ज़ात रेज़ा रेज़ा होने लगी। अंदर की टूट फूट का अमल शदीद हो गया था। वो हमेशा की तरह उलझने लगी, कनपटियाँ चकटकने लगीं, चेहरे की वहशत बढ़ गई। आंखों में तबाहियों ने ऐसा मचमा लगाया कि आंसुओं की शक्ल में बहाते बहाते हमेशा की तरह वो भी हलकान हो गई। सर्द झोंकों के साथ बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली भी 2 घंटे से गायब थी। उनकी भांजी ऐनी शायद गहरी नींद सो रही थी। भांजा जामी कल शाम ही पिंडी चला गया था और सड़क बंद होने की वजह से वापस ना आ सका था। तन्हाइयों ने उन्हें आज एक मरतबा फिर बड़ा बेकर सा कर दिया था। वजह वो एल्बम थी जो गलती से ऐनी ने मेज़ पर रख दी थी और वो बहुत देर तक सफ़हात पलट पलट कर अपने दर्दनाक माजी को कुरेदती रही थी। ताबा आफंदी खामोशी से ऐनी के बराबर वाले पलंग पर आ लेटी। अचानक ही ठठराती कपकपाती रात और यक बस्ता हवाओं में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ पर वो उठ कर बैठ गई और साथ ही ऐनी भी उठ गई। उसका मासूम सा दिल दहल गया। इधर आने वाली सड़क पर तो पूरे 16 घंटों से इधर आने वाली सड़क तो पूरे 16 घंटों से बंद थी। तकरीबन 11 बज चुके थे। ऐसे वक्त किसी का वारिद होना कम से कम इंसानी मखलूक का काम तो न था। पास पड़ोस में भी ऐसी कोई शख्सियत न थी जो उनके दरवाजे को यूँ झिझोड़ डालती। ये रेस्ट हाउस ताबा आफंदी की अपनी मिल्कियत था। बाप की मौत के बाद वो हर साल अपने मुलाजिम और मुलाजिमा के हमरा यहाँ आया करती थी। 2 साल पहले मुलाजिम हनफी अल्लाह को प्यारा हुआ तो वो मुलाजमा पर ही इक्तफ़ा किए रहीं और इस मरतबा मुलाजमा की बच्ची की बीमारी की वजह से अपने भांजी और भांजे के साथ सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी और आज उन्हें आए हुए 10वां दिन हो चुका था। मुसलसल दरवाज़ा पीटने से शायद आने वाला थक गया था, इसीलिए तो चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी में गुजर गए थे। उन्होंने मोमबत्ती की तेज़ रोशनी में कनखियों से ऐनी को देखा और फिर अनजान बन गई। दोबारा तेज़ और मुसलसल दरवाजे की पिटाई पर ऐनी ने कंबल से मुंह ढाँप लिया। जामी की गैर मौजूदगी में वो पहले ही खौफज़दा होकर जल्द सो गई थी और अब इस शोर हंगामे पर लरज़ रही थी। न जाने कौन है। उन्होंने टार्च उठाई। नीचे जाना ठीक नहीं, वो आप ही आप बोली। यहीं खिड़की में से झाँक लेती हूँ। ताबा आफंदी यकीनन ऐनी ही को सुना रही थी। उन्हें उठता देखकर ऐनी ने उन कंबल से मुंह बाहर निकाला। सुनहरी बालों को समेटती हुई आखिरकार खुद भी पलंग से कूद गई। बारिश हो रही है। ताबा आफंदी ने खिड़की का पर्दा ज़रा सा खोला। बारिश का एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके रुखसार को भिगो गया। तेज़ हवा से खिड़की का पट खुद ही बंद हो गया। ऐनी ने तो छींक कर अपने अंदर दाखिल होने वाली सर्दी को बाहर निकाल डाला। अलबत्ता ताबा आफंदी ने अपने ऊपर चढ़ाए हुए कौल की लाज रखते हुए ज़ब्त व सुकून से सियाह शाल को मजबूती से लपेटते हुए दोबारा खिड़की में से झाँका और टॉर्च की मदद से इधर उधर देखा। कौन है? उन्होंने तेज़ आवाज़ में पूछा। अजनबी मुसाफिर, भारी सी आवाज़ आई। रास्ता बंद है, रात गुजारने की इजाज़त चाहिए है। जी नहीं, ताबा आफंदी ने रूखा फीका सा जवाब दिया। पेशानी पर नागवारी की लातादाद लकीरें फैल गईं। मैं किसी अजनबी को पनाह नहीं दे सकती, आप कहीं और चले जाएं। खातून, मुझे हरारत है, बल्कि बुखार, तेज़ बुखार ही समझ लें। चलने की सकत नहीं है, अंधेरा भी काफ़ी है।
بڑی التجا کی گئی تھی لیکن تابہ افندی کو اس لہجے نے نہیں پگھلایا۔ یہ تو کیا، کسی بھی مرد کے لیے ان کے دل میں کسی گوشے میں ان کے دل کے کسی گوشے میں چونٹی بھر بھی جگہ نہیں تھی۔ ویسے بھی بڑے سے رین کوٹ میں مفلر سے منہ ڈھانپے وہ چور و چکا ہی لگ رہا تھا۔ اچھا یوں کریں، وہ کھڑکی کے بالکل نیچے ہی آ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ اچھی خاصی تیز بارش میں یوں چٹان کی طرح ڈٹا ہوا تھا۔ مجھے ایک عدد بخار کی گولی، کمبل اور اپنی یہ ٹارچ دے دیں، اوپر اسے کسی چیز سے باندھ کر لٹکا دیں، اس نے ترکیب بتائی۔ میں یہیں کسی طرف جگہ ڈھونڈ کر رات بسر کر لوں گا۔ وہ بہت ہی ٹھٹائی اور دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، نہ آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں۔ انہوں نے ٹارچ کی مدد سے گیٹ کا راستہ دکھانا چاہا۔ گیٹ گیٹ میں تو انہوں نے سر شام ہی تالا ڈال دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ بند ہی تھا۔ موصوف پھلانگ کر اندر تشریف لائے تھے۔ تابہ افندی کی جان ہی جل گئی۔ وہ کچھ اور کہتی، تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکی ان کے سر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ خالہ جانی بلا لیں، سردی بہت ہے، اینی نے ان کے کان میں گھستے ہوئے کہا۔ خاموش رہو۔ پانی کی شوشوں اور تیز ہوا کے ساتھ کچھ کچھ خوف کی لہروں سے بچنے کے لیے انہوں نے جھٹکے سے کھڑکی بھی بند کی اور اینی کو بازو سے کھینچتے ہوئے دوبارہ پلنگ پر آ لیٹی۔ آپ کو ترس نہیں آ رہا خالہ جانی؟ وہ بسوری۔ سردی کتنی شدید ہے، ایک کمبل اور گولی دے دیں، کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ ایسے لوگ، وہ ہنس دیں، روز مرتے ہیں، ذرا سے ایک دن بھی نہیں اٹھتا۔ اینی کی آنکھیں سپاکے پر بھر آئیں۔ یوں تابہ افندی اسے جان سے پیاری تھی، لیکن مردوں کے بارے میں ان کا منفی رویہ اسے بڑا کھٹکتا تھا۔ یہ تو اجنبی تھا، اگر کوئی شناسا بھی ہوتا تو انہوں نے کون سا کلیجے سے لگانا تھا۔ اس نے دانت کھچا کر خالہ کو دیکھا، لیکن ان کے تیور دیکھ کر مزید کچھ اور نہ بولی۔ آتش دان میں بہت سی لکڑیاں پٹک کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ 10-15 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ اگر تابہ افندی کی زبان بند تھی تو اینی نے بھی بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ منہ پھلا کے جامد و ساکت سرخ سرخ آنکھ کو گھورتی رہی۔ سوتی کیوں نہیں ہو اینی؟ انہوں نے تکیے سے سر اٹھایا۔ نیند نہیں آ رہی، اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ تابہ افندی نے ماحول کی بدمزگی دور کرنے کے لیے موم بتی کی مدد سے قہوہ تیار کیا۔ ایک پیالی میں اپنے لیے لیتے ہوئے دوسری پیالی اینی کے سامنے لا کر رکھی۔ قہوہ لے کر پیالی سے اٹھتی ہوئی گرم گرم بھاپ اور الائچیوں کی مسحور کن خوشبو نے بھی اسے ٹس سے مس نہیں ہونے دیا۔ اسے پھر اجنبی مسافر کا خیال آ گیا۔ تابہ افندی کمبل میں لپٹی چائے کی چسکیاں لے رہی تھیں۔ بڑی گہری سوچ اچانک ہی غالب آئی تو وہ ماضی میں ڈوب گئی۔ تابہ افندی خاندان کی حسین ترین لڑکی تھی۔ بڑی بہن ماریہ 10 سال پہلے ہی بیاہی جا چکی تھی۔ بیوی کی اچانک موت سے 17 سالہ تابہ افندی صاحب کو فکرمند کرنے لگی تھی۔ رشتوں کی بھرمار تھی، لیکن انہوں نے ان دیکھے بھانجے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ رابعہ ان کی اکلوتی بہن تھی، پورے 26 سال بعد واپس پاکستان آئی تھی۔ والدین نے ان کی مرضی کے مطابق ان کی شادی خاندان سے باہر تو کر دی تھی، لیکن زندگی میں دوبارہ بیٹی کا منہ دیکھنا پسند نہ کیا۔ ماں باپ کی موت کے بعد بڑی بہن کے خطوط پا کر افندی تمام پچھلی باتیں بھلا بیٹھے۔ یوں بھی وہ ساری عمر بہن سے ملنے کے لیے تڑپتے رہے تھے۔ رابعہ نے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلایا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ رابعہ یہاں سیٹل ہونے کے ارادے سے آئی تھیں۔ تابہ کو بیاہ کر فی الحال امریکہ جانا تھا۔ طلال کو مزید تعلیم کے لیے 3 سال وہاں اور رکنا تھا۔ رابعہ اگلے دن مٹھائی اور جوڑا اور انگوٹھی خرید لائیں تو وہ اس بے قراری پر ہنس دیے۔ ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنے شرماتی جھیپتی تابہ افندی کے چہرے پر حسن کے تمام عکس اتر آئے تھے۔ شکل کی طرح اس کے نصیب بھی بہت اونچے تھے۔ افندی صاحب نے بیٹی کو سینے سے لگایا تو وہ نم پل کے لیے باپ کے سینے سے آ لگی۔ ماریہ کے جدہ بیاہنے کے بعد وہ اس کی ماں بھی تھے، باپ بھی، ہمدرد بھی اور رازداں بھی۔ ارے یہ کیا؟ وہ اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے بولے۔ بیٹی تم بہت خوش رہو گی، میری تمام دعائیں قدم قدم تمہارے ساتھ چلیں گی۔ وہ بیٹی کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں بولے۔ ارے بھائی، ہمارے داماد کی تصویر تو لاؤ، فی الحال تصویر کے ساتھ تصویر بنا لیں۔ وہ کھلے جا رہے تھے۔ اے ہے رابعہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ پوری 2 البم رکھی تھی۔ یہاں آنے کی ایسی بے قراری تھی کہ کیا بتاؤں، ذہن سے ہی نکل گیا۔ وہ آپ دیدہ ہو گئیں۔ اماں ابا نے تو ایسی سزا دی ہے افندی کہ شاید دل کی کسک کبھی نہ مٹے۔
وہ رو پڑی تو لمبے چوڑے آفندی نمکین پانی کو آنکھوں میں سموتے سموتے سرخ ہو گئے۔ چلے آپا، جو ہو گیا اسے بھلا دیں۔ اب ہمارے بچے ایسے مضبوط بندھن میں بن گئے ہیں کہ ساری کمی پوری ہو جائے گی۔ طلال 3 مہینے بعد آئے گا، فوراً ہی شادی کر دوں گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ماریہ بھی تو تھوڑے ہی عرصے کے لیے آ سکے گی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے فیصلہ دے دیا۔ وہ دن طابہ کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ ایک انجانی شکل کو اپنائیت کے روپ میں ڈھالنے کے لیے اسے لمحے بھی نہ لگے۔ ایک انگوٹھی میں اتنی قوت ہوتی ہے، چند نگ اس قدر طاقتور ہوتے ہیں، اسے اندازہ بھی نہ تھا۔ پھپھو رابعہ کے ساتھ وہ دن دن بھر شاپنگ کرتی رہتی۔ پہلے تو انہوں نے اس کی پسند سے کوٹھی خریدی، بھائی کی کوٹھی سے چند میل دور۔ فرنیچر کی ایک ایک چیز میں طابہ کی خواہش کو مد نظر رکھا گیا۔ وہ اپنی بھتیجی پر فدا تھی، دل و جان نچھاور کرنے کے لیے پل پل تیار۔ ان ہنگاموں میں طابہ آفندی نے 2nd ایئر بھی مکمل نہیں کیا۔ ٹیلی فون پر سہیلیاں اسے خوب خوب چھیڑتی، تنگ کرتی، وہ ہنس کر، جھیپ کر، شرما کر خاموش ہو جاتی۔ اندیکھے منگیتر کے لیے شدتیں اور چاہتیں اور شدید ہو جاتی۔ وہ اتنی جلد اس کی نس نگ رگ رگ میں سما جائے گا، وہ حیران ہو جاتی۔ طلال احمد کے تصور سے اس کے ذہن میں جو خوبصورت رنگ ابھر آتے تھے، وہ کتنی رعنائی اور نکھار بخش رہے ہیں، یہ اس کی موہنی صورت دیکھ کر اندازہ ہو سکتا تھا۔ وہ دن رات شاپنگ میں، ہنسنے بولنے میں مصروف رہتی، باپ کے پاس بیٹھی گپیں لگاتی، لیکن اس کی پیاری پیاری سوچیں طلال احمد کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ ذہن میں تصوراتی خاکیں بنانا اور بگاڑنا تو جیسے اس کا پسندیدہ مشغلہ ہو گیا تھا۔ طلال احمد اسے اتنے عزیز ہو جائیں گے، 17 سالہ لڑکی اتنی گہرائیوں سے چاہے گی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر یوں ہوا جیسے کہ بہار کے بعد اچانک خزائیں آ جائیں، رنگین رتوں میں سوکھے ٹنڈ منڈ درختوں کی ایک قطار اگائی ہو، کسی ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے بچے کے سامنے سے کھلونے ہٹا لیے گئے ہوں۔ طابہ ہنستے مسکراتے دنوں سے گردشوں میں بھٹک گئی، بہک گئی، کھو گئی۔ اس کی خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ حسین لمحے اندھیرے غاروں میں گم ہو گئے۔ روشن چمکدار راستوں کو بھیانک بدصورت راہوں نے نگل لیا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی پھپھو کی جانب سے اچانک ایک طویل خاموشی نے نہ صرف طابہ کو اندر ہی اندر سہما دیا، بلکہ آفندی صاحب کو کی بھی چھٹی ہی سندیشوں سے ڈرانے لگی۔ صبح شام پھیرے لگانے والی رابعہ 2 ہفتوں سے آئی ہی نہیں۔ وہ باپ کو یہ نہ بتا سکی تھی کہ پھپھو کا رویہ ناقابل یقین حد تک بدل چکا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ خود بے قرار ہو کر سوئی ہوئی طابہ کے کمرے کے قریب پہنچ کر واپس لوٹ آئے۔ دن کے اجالوں میں آفندی صاحب نے دہکتے ہوئے رخساروں والی بیٹی کو زردیوں میں اترتا ہوا دیکھا۔ چہرے پر بکھری ویرانی محسوس کر کے ڈوب گئے، بے چین ہو گئے، دل بیٹھنے لگا۔ ان کا دل چاہا بڑی بہن رابعہ سے جا کر پوچھیں، لیکن انا کی ماری طابہ آفندی نے انہیں نہیں جانے دیا۔ بابا جانی، میں نے ٹیلی فون کیا تھا، پھپھو مصروف ہیں، وہ 2-3 ہفتوں تک یہی کہتی رہی۔ ماریہ کے جدہ سے آتے ہی وہ باوجود طابہ کے منع کرنے کے بہن کے گھر چلے آئے۔ رابعہ نے پہلی بار بھتیجی کو دیکھا تھا، لیکن رسمی سے انداز میں ملنا آفندی صاحب کو بہت کھلا۔ بڑی مصروفیت ہے رابعہ آپا؟ ہاں آفندی، وہ بڑی بجھی بجھی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے صوفے پر دراز ہو گئے۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ان کی زبان کی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تو ماریہ نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ مستقل باپ کو دیکھے جا رہی تھی، ایک ٹک، ایک نظر۔ وہ طابہ سے 12-13 سال بڑی تھی، اسے اولاد کی طرح چاہتی تھی۔ بابا جانی نے طابہ اس گھر میں دی ہے جہاں محبت کا فقدان ہے۔ بہن کی زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ فکر مند ہو گئی۔ رک جائیں رابعہ آپا، انہوں نے کھڑی ہوئی بہن کو روک لیا۔ ان کے قدموں میں لرزش تھی، چہرے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں ماریہ کو تڑپا گئیں۔ آپ نے طابہ کو طلال کی مرضی پوچھ کر مانگا تھا یا صرف یہ آپ ہی کا فیصلہ تھا؟ میں سمجھتی تھی میرے فیصلے پر وہ دل و جان سے اپنی پسند کی مہر لگا دے گا، وہ شادی کر لے گا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ ایسا ہرگز نہیں تھا آفندی۔ نہ جانے میرے آتے ہی دنیا کیوں بدل گئی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں میرے بھائی، اتنے سالوں بعد ملنے کے باوجود میں نے تمہارا ہی گلا کاٹ دیا۔ وہ جنونی انداز میں سر کو پیٹنے لگی، اتنا بے قرار ہو کر روئیں، ایسے بلک بلک کر آنسو بہائے کہ ماریہ بھی بےکل ہو گئی۔
بڑی غلطی کی رابعہ آپا۔ وہ ضبط کا سہارا لیے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ صوفے پر ہاتھ رکھے انہوں نے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں جذب کر لیا۔ ان کا شک اتنی جلدی یقین میں بدل جائے گا، ایسی لٹتی دنیا انہوں نے طابہ کے لیے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو ان کے جسم کا سب سے اہم عضو تھی، اس کی بربادی انہیں قبول نہ تھی۔ وہ جو اسے پھولوں کی طرح عزیز رکھتے تھے، وہ یوں مسلی کچلی جائے گی۔ غربت اور دوری میں یہ فاصلہ، بن ماں کی بچی پر بڑا ظلم ہوا ہے رابعہ آپا۔ میری تو یہ بھی مجبوری ہے کہ میں آپ کی طرح رو بھی نہیں سکتا، وہ ڈوبے ڈوبے لہجے میں بار بار کہے جا رہے تھے۔ یہ ظلم خون نے خون پر کیا ہے آفندی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پھپھو بھتیجی کو برباد کر دے گی۔ طلال نے جو کچھ کیا میں اسے کبھی معاف نہ کروں گی۔ انصر کہتے ہیں وہ اسے آگ کر دیں گے۔ وہ بہت شرمندہ ہیں۔ طابہ انہیں مجھ سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹکی زار و خطار رو رہی تھی۔ ماریا ان کے لیے پانی لے آئی۔ آنسو پونچھتی وہ اٹھی، الماری سے خط نکال کر بھائی کے سامنے لا کر رکھا۔ طلال نے کسی امریکن لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ پہلا جملہ پڑھتے ہی آفندی صاحب نے خط ماریا کی طرف سرکا دیا۔ کیا کروں گا پڑھ کے؟ میری بیٹی کے دکھ تو ختم نہیں ہو سکتے نا۔ بھائی آفندی، تم دیکھنا میں طلال کو جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لینے دوں گی۔ خیر وہ اتنا قصوروار بھی نہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں آزادی ہونا چاہیے۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہتے لیکن زبان نے اجازت نہ دی۔ شاید یہ میری نافرمانیوں کی سزا ہے۔ لگتا ہے میری سزا کی میعاد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رابعہ پھر رو پڑی۔ یہ تو نہ کہیں پھپھو، طابہ کی تقدیر میں یہی کچھ لکھا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا جس لڑکی کو خوشیاں دینے چلی ہوں وہ خوشیاں اس کی جھولی میں چند لمحے بھی نہ ٹک سکیں گی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے آنے والا لمحہ ہمارے ہاتھوں دکھ بانٹے گا یا خوشیاں تقسیم کرے گا۔ آفندی صاحب دیر تک بیٹھے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے رہے۔ وہ بیٹی کا سامنا کس منہ سے کریں گے، اسے کیا بتائیں گے؟ ان کا ذہن سوچتے سوچتے ساتھ چھوڑ بیٹھا۔ ابھری ہوئی کنپٹی اور گردن کی نسوں پر قابو کرتے کرتے آفندی صاحب ہار گئے۔ انہیں واپسی میں برین ہیمریج ہو گیا۔ ماریا ڈرائیور کی مدد سے اسپتال لے گئی۔ کشمکش 3 دن ہی کی تھی۔ موت و زندگی کے فاصلے کو پاٹنے میں انہیں دیر نہیں لگی۔ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ طابہ کو انہوں نے اپنی صورت ہوش و حواس میں نہیں دکھائی۔ اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دنیا والوں کے سامنے صفائیاں پیش کرنے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ اپنے دکھ، غم، پریشانیاں، آنسو، سب ہی سارے درد قبر میں سمیٹ کر لے گئے تھے۔ طابہ نے دونوں دکھ بڑے سکون، ضبط اور حوصلے سے برداشت کیے۔ وہ خود کو بہت ذمہ دار اور بڑا بڑا محسوس کرنے لگی۔ باپ کی تجہیز و تکفین، 10واں 20واں چہلم، کیسا حوصلہ تھا، کیسا وقار کے آنسو بھی ٹپکے تو آہوں کے بغیر۔ روئی بھی تو ضبط کے ساتھ۔ ماریا کو بھی تسلی دی۔ گھر کا انتظام بھی بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ ماریا حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ اس کی بے قراری، تڑپ، بے چینی کہاں جا چھپی ہے، وہ تلاش کرتی۔ اس کے پرسکون چہرے پر ضبط کے پہرے انہیں ریشہ ریشہ کیے دے رہے تھے۔ ہاں انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ اس نے گوٹے سے چمکتے دمکتے کپڑے بس کی تہ میں چھپا ڈالے۔ ہیرے کی انگوٹھی سے اس کی مخروطی انگلی خالی ہو گئی۔ سرخ اور ہری چوڑیوں نے اس کی سڈول کلائیوں میں کھنکھنانا چھوڑ دیا، لیکن وہ اس طرح خود کو سنبھال چکی تھی کہ اس نے دنیا سے کوئی ناطہ نہیں توڑا، کوئی تعلق ختم نہیں کیا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستی بولتی رہی، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے کچھ بھی نہیں چھنا تھا۔ اسے تو شاید یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ایک خوبصورت سی شام اس کی تقدیر کے ساتھ طلال کا نام لکھا گیا تھا۔ اتنی بے دردی سے ٹھکرائے جانے کے باوجود بھی وہ زندگی سے قطع تعلق کرنے پر رضامند نہ ہوئی۔ لیکن ماریا نے جب انگوٹھی واپس کرتے ہوئے پھپھو سے کبھی نہ آنے اور ملنے کی التجا کی تو نجم صاحب نے احتجاج بھی کیا۔ بیوی کو سمجھایا، پھپھو کا کیا قصور ہے؟ ایسی باتیں خط میں نہیں لکھی جاتی، انگوٹھی بے شک واپس کر دو۔ غم ہرے ہوتے ہیں نجم، ان کا نہ آنا ہی اچھا ہے۔ طابہ بار بار دیکھے گی، دل پر چوٹیں لگتی رہیں گی، بھسم ہوتی جائے گی۔ پھپھو نظر سے اوجھل ہو گئی تو اس کی زندگی کا یہ بدترین باب زندگی کے صفحے سے مٹ جائے گا۔ میری بہن تو برباد ہو گئی۔ انہوں نے خود ہی بڑبڑاتے ہوئے انگوٹھی اور خط اپنے شوہر نجم کے ہاتھ پھپھو رابعہ کے ہاں بھیج کر سارے رشتے منقطع کر ڈالے۔ اب تو بابا جانی کی برسی بھی ہو گئی۔
تابا جانے سے پہلے ماری نے اسے یاد دلایا۔ ضدی لڑکی ان کے کہنے کے باوجود نجم کے سمجھانے پر بھی ماریہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ وہ اسی کوٹھی میں رہنا چاہتی تھی اور رہ رہی تھی، حنفی، اس کی بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ سن رہی ہو تابا؟ ماریہ نے اس کا بازو ہلایا۔ ہاں ماریہ آپا۔ وہ چونک گئی۔ قالین کے روئے کو نوچتے نوچتے تابا افندی کے ہاتھ رک گئے۔ لگتا ہے کل کی بات ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ کئی ٹھنڈی آہیں ماریہ کے وجود کو بے دم کر گئیں۔ اصل میں آپ مصروف بھی تو بہت رہیں، 4 دن میرے پاس، ہفتہ اپنے گھر۔ اگر آپ نہ ہوتی ماریہ آپا تو زندگی کی گاڑی یوں پرسکون انداز میں نہ گزرتی۔ اس نے لمبی سیاہ پلکیں اٹھاتے ہوئے اظہار عقیدت میں بہن کا ہاتھ تھام لیا۔ نجم بھائی ددا کی نوکری چھوڑ آئے، آپ سے فرشتے دنیا میں کہیں کہیں کبھی کبھی ملتے ہیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، وجود پگھلنے لگا، بہنے لگا، ٹپ ٹپ آنسوؤں کی قطاریں رواں دواں تھیں۔ اب میں نے تجھ سے اپنی تعریفیں کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ نجم 2 سال کی ڈیپوٹیشن پر گئے تھے، ٹھہر کر کیا کر لینا تھا؟ ماریہ نے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ ہے کہ تو جو اکیلی یہاں رہتی ہے نا، مجھے بہت فکر رہتی ہے۔ اکیلی کہاں؟ اس نے ہتھیلی سے آنسو پوچھ ڈالے۔ پھر بھی وہ آہستگی سے بولی، اب یہ تیری بھانجی بھی بڑی ہو رہی ہے، میری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ انہوں نے ننھی منی عینی کی طرف اشارہ کیا۔ میں تیری شادی کیپٹن ارشاد سے کر رہی ہوں، پوری دنیا گھوم لینا، فورن شپ پر ملازم ہیں۔ شادی؟ وہ پوری طرح گھوم گئی، اتنی عجیب اور بیگانی نگاہوں سے بہن کو دیکھا کہ خوف کی لکیریں ان کے جسم میں اترتی چلی گئیں۔ بڑی ہی ناشناساں، بہت ہی اجنبی، جیسے اس لفظ کے مفہوم سے اس کی شناسائی ہی نہ تھی۔ کیا یہ بہت عجیب بات ہے؟ ماریہ کھوکھلی ہنسی ہنس دی۔ بہن پر اچانک جو بیتا تھا، وہ چپ کے روئی تھیں، دنوں بے قرار رہی تھیں۔ باپ کے مرنے کا انہیں غم تھا، لیکن بہن کے دکھوں نے دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ عجیب تو نہیں، لیکن میری زندگی کی ڈکشنری سے باہر ضرور ہے۔ مجھے ان جھمیلوں سے نفرت ہو گئی ہے، چڑ ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ کیا کہتی ہو بے وقوف؟ انہوں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ تنہا زندگی عذاب مسلسل ہوتی ہے تابا، اس مختصر سی زندگی میں اتنے بکھیڑے اور جھمیلے ہیں کہ اگر شیئر کرنے والا کوئی نہ ہو تو تلخیاں ہی تلخیاں پھیل جاتی ہیں۔ ایسا کوئی فیصلہ نہ کرنا کہ زندگی پچھتاوا بن جائے۔ نہیں ماریہ آپا، میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا۔ میرے حصے کی بابا جان کی چھوڑی ہوئی دولت، پینٹنگز، فوٹوگرافی کا شوق، دیکھیے گا میں لمحہ لمحہ کیسے گزاروں گی۔ وقت مجھے ڈھونڈا کرے گا۔ اس نے بہت اعتماد اور بڑے یقین سے بہن کو مطمئن کرنا چاہا۔ ماریہ سمجھتی تھی غم تازہ ہے، قفل نیا نیا ٹوٹا ہے، کچھ دنوں بعد وہ حالات سے سمجھوتا کر لے گی۔ گزرے لمحات اس کے سوچنے اور جینے کے انداز بدل ڈالیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تابا فندی لڑکی ہوتے ہوئے بھی گھر کی بزرگ بن گئیں۔ وقت کے ساتھ تابا زیادتی کر رہی تھی، یا ضد، بے وقوفی یا نادانی، جو بھی کچھ تھا۔ ماریہ کو ڈھاتا چلا گیا، بٹھاتا رہا۔ سفیدی تو ان کے سر میں باپ کے مرتے ہی اترنے لگی تھی۔ بہن کے دکھوں نے دل کا مریض بنا ڈالا، انہیں غموں نے آ لیا۔ وہ پینٹنگز بناتی، کمرے میں کیسٹیں سنتی، ہنستی، قہقہ لگاتی، پر تابا ماریہ کو ہمیشہ وحشتوں میں ڈوبی نظر آتی۔ وہ مضطرب ہے، بے چینی، بے قراری اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ماریہ کو تابا پر غصہ آ جاتا، وہ رو پڑتی۔ بے شک وہ جانتی تھی کہ بجتے بجتے رہنے والی شہنائیوں نے اس کے ذہن کو مفلوج کر ڈالا ہے۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ وہ ایسی تقاریب کا بائیکاٹ کیوں کرتی ہے جہاں مرد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حنفی بابا کی موت کے بعد تابا نے کوئی بھی مرد ملازم نہیں رکھا۔ حنفی بابا کی بیوہ اور بچوں کے ساتھ وہ خود کو مصروف رکھتی۔ بہت سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت ریزہ ریزہ جمع کرنے کے لیے کوٹھی کے نچلے حصے کو باقاعدہ اسکول بنا ڈالا۔ ماریہ ان دنوں دل کے شدید جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تابڑ تیمار ڈالی کے لیے رات دن بہن کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ میڈیکل کور کے میجر احتشام کو یہ معصوم سی لڑکی بے حد بھا گئی۔ جب انہوں نے دبی دبی زبان سے اپنی خواہش کا اظہار ماریہ سے کیا تو وہ چونک گئیں۔ احتشام سے زیادہ مخلص اور پیار کرنے والا شوہر تابا کو کہاں مل سکتا تھا؟ انہوں نے اسی شام ایک بار پھر تابا کو سمجھاتے ہوئے میجر احتشام کے بارے میں بتایا۔ بڑا معصوم لڑکا ہے، تمہارے بھائی جان سے تو پرانی دوستی ہے۔
मासूम भेड़िया, ताबा खिलखिला दी। ताबा, मारी ने नागवारी से उसे देखा। क्या सारे मर्द अच्छे होते हैं ना औरतें? अब अपने दूल्हा भाई ही को देख लो, कभी तुम्हें उनके खुलूस पर शक हुआ? अब ज़रूरी तो नहीं कि मेरे नसीब में नजम भाई जैसा मर्द लिखा हो। अगर ऐसा होता तो। वो रुक गई। बड़ी गलती कर रही हो ताबा, वो ठंडी सांस लेकर बोली। आपा मारिया, वो खूब से बोली, एक बार जो दरवाज़ा मैंने अपने हाथों से बंद कर डाला है उसे अब कभी ना खोलूंगी। ताबा, पागल हो गई हो। वो शख्स तो ज़िंदगी के मज़े लूट रहा है और तू बग़ैर जुर्म के सज़ा काट रही है। जो सज़ा का मुस्तहिक है, जिसने तुझे दुख दिया, वो पुरसुकून है। फुप्पू अपने बेटे के साथ बुढ़ापे के दिन सुकून से काट रही होंगी और सबकी अपनी अपनी तकदीरें होती हैं। उन्होंने बीच ही से बात काट डाली। ये तकदीर नहीं, इसे लोग अहमकपन कहते हैं। ढलती उम्र के साथ तन्हाइयाँ बड़ी भयानक होती जाती हैं। पल पल काटने को दौड़ता है। सोच, जब मैं मर जाऊंगी, एनी और जामी अपनी नई दुनिया में मगन हो जाएंगे, फिर तू क्या करेगी? डराया ना करो मारी आपा, अब मैं इतना थोड़ा ही जीऊँगी। जब तक इस कुर्रे अर्ज़ पर हूँ, इतनी मसरूफियत है कि रात ख्वाब भी अंगड़ाइयाँ लेते हैं, थके थके नज़र आते हैं। वो खिलखिला दी। इसी अंदाज में दूसरों को तो शायद मुतमईन कर डालता था, लेकिन किरची किरची, रेजा रेजा, टूटी टूटी, शिकस्ता बिखरी ताबा सिर्फ बहन को ही नज़र आती थी। जल्दी से ठीक हो जाए, मेरी बच्चियाँ मुझे मिस कर रही होंगी। कोई किसी को मिस नहीं करता ताबा। तुमने पढ़ाना छोड़ दिया तो वो कहीं और दाखिला ले लेंगी। मारिया झुंझला गई। बुढ़ापे में इतनी तवानाई नहीं होती कि इंसान इतनी मेहनत कर सके। फिर क्या करोगी? अल्लाह अल्लाह करूँगी आपा मारिया, आखिर वहाँ भी तो खाली हाथ नहीं जाना ना। वो सूप के खाली पैरों को मेज़ पर बजाने लगी। मारिया माथे पर हाथ रख के सोच में डूब गई। इन 13 सालों में ताबा अफंदी ने सैकड़ों मर्द धुतकारे थे। उनसे इंतकाम लेते लेते वो खुद भी डूबती जा रही थी, लेकिन उन्हें कभी भी दुख ना हुआ था, न ही अफसोस। लेकिन आज की रात जो सवाली उन्होंने दर से लौटाया था, खाली हाथ भेज दिया था, उसकी ज़रूरत की नौयत सोचकर वो खुद पछता रही थी, बल्कि एनी की वजह से उसके एहसास दिलाने पर शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। यूँ धुतकारने पर उन्हें बड़ा खुल्क हो रहा था। एनी का मुंह उसी साइज़ में अब तक फूला हुआ था। कहवा ठंडा होकर शरबत भी हो गया, पर उसमें जुम्बिश नहीं हुई। नींद ताबा अफंदी आँखों से बहुत दूर चली गई थी। वो कंबल में मुंह छुपाए करवटें बदलती रहीं और उनके आसपास जो बेचैनी दौड़ रही थी, हलचल मची हुई थी, वो लम्हा भर भी पलकें न झपका सकीं। कंबल में अंधेरे को घूरती रहीं। आज रात जाग कर गुजारोगी एनी? उन्होंने एनी से दोस्ती करना चाहिए। इसे मुसाफिर का ख्याल आ रहा है, वो अंगड़ाई लेती हुई बोली। कहीं वो ज़्यादा ही बीमार ना हो जाए। बारिश भी तो हो रही है, एनी ने मज़ीद रूठते हुए कहा। कमाल करती हो। उन्होंने अपनी आवाज़ पर काबू पाने की बड़ी कोशिश की। शर्मिंदगी के एहसास ने गले को जकड़ ही लिया था। जाने कौन चोर उचक्का था, किसी का क्या भरोसा। अंधा एतकाद तो नहीं किया जा सकता ना। उन्होंने अपनी पोजीशन की वजाहत इसी तरह करनी चाहिए। चोर उचक्का होता तो आपसे कुछ मांगने की जहमत गवारा न करता, पिछली तरफ से रस्सी से कूदता, आपके और मेरे सीने पर पिस्तौल रखकर पूरी अलमारी खाली करवा लेता, कंबल और बुखार की गोली पर न टरकता। कौन सा आपके ख़जाने में कमी आ जाती। ज़हीन ऐनी बड़बड़ाने लगी। ताबा अफंदी की लाडली थी, जो मुंह में आता बक देती थी। अब बस भी करो, गलती हो गई। ताबा अफंदी के इस तरह इकरार करने पर उसने मोमबत्ती का रुख खास तौर से ताबा की तरफ करके उसका चेहरा हर जाविये से देखा। वो वाकई नादिम सी नज़र आ रही थी। अब तुम्हारी बकवास सुनकर तो मेरी नींद भी उड़ गई। खैर, नींद तो आपको पहले भी नहीं आ रही थी, वो तर्ज से बोली। बड़ा खुशनसीब आदमी था जिसके लिए आप भी पछता रही हैं, वो जले भुने अंदाज में बोली। ताबा अफंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद अभी यहीं खड़ा हो। वो फ़ौरन ही बिस्तर से निकल गई। दिल के अंदर ही अंदर पिघलाहट का अमल तेज़ी से जारी उसारी था। टॉर्च की मदद से उन्होंने चारों तरफ देखा। पिछले 2 कमरों की खिड़कियां खोल कर भी झाँका, लेकिन वो तो शायद कहीं और जा चुका था। मुसाफिर, मुसाफिर। उन्होंने इन्हीं के साथ 3-4 आवाज़ें भी दे डाली। बारिश और तेज़ होने लगी। बिजली के साथ साथ बादल भी गरजे तो खिड़की बंद करते हुए ताबा अफंदी दुख से निढाल हो गई। असल ज़रूरतमंद को बेदर्दी से लौटाने पर ज़मीर को चुभन मारे डाल रही थी। भूखा भी था शायद। वो बोझल बोझल कदमों से बिस्तर तक आई। चला गया बेचारा। एनी बहुत ही नाराज़ थी। जानता था हातम तय के घर का दरवाज़ा इतनी आसानी से नहीं खुल जाता।
تابا افندی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بولتی بھی کیا؟ بڑی شدید چوٹ لگی تھی۔ ایک لفظ کہے بغیر اپنا گھٹیا پن پر خود کو ملامت کرنے لگی۔ کچھ احساس خود ہوا تھا، کچھ اینی نے پوری کی تھی۔ بکتی جھکتی وہ بستر میں گھس کر جل خراٹے لینے لگی، لیکن ساری رات آشدان کے سہارے بیٹھی تابا افندی نے آنسوؤں کی سنگت میں وقت کاٹ ڈالا۔ یہ آنسو دکھ، غم اور درد کے نہ تھے، ان لڑیوں میں شرمندگی اور پشیمانی کا عنصر نمایاں تھا۔ لائٹ آ گئی تھی۔ گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد وہ صدق کے دل سے رات بھر مسافر کی صحتیابی کی اچانک ہی دعا مانگنے لگی۔ آج انہیں اینی کو بھی جگانے کا خیال نہ آیا۔ ویسے بھی اٹھ کر اس نے ان کا دماغ چاٹنا بلکہ کھانا تھا۔ صبح کے ہلکے سے اجالے نے ان کی خلش میں اضافہ کر دیا تھا۔ جو پھانس کل رات چبھی تھی بڑی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اینی کو جگا کر وہ باورچی خانے کی طرف چل دی۔ آپ ناشتہ بنائیں، میں ابھی آئی۔ منہ دھو کر وہ سیڑھیاں پھڑانکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ بڑے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے آئی۔ موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ بارش بھی شاید رات ہی کو بند ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے سامنے دیکھا اور پھر پیچھے سروینٹ کوارٹر کی طرف آئی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سروینٹ کوارٹر کی طرف کھلتی تھی۔ تابا افندی کی نگاہ بھی اچانک ہی اٹھی۔ سروینٹ کوارٹر کی چھت سے آگے ہی نکلنے والی شیڈ کے نیچے ایک گھڑی نما چیز دکھائی دی۔ ایک اٹیچی کیس اور سفری بیگ بھی پڑا تھا۔ خالہ جانی، خالہ جانی، مسافر مسافر، وہ چیخی۔ تابا افندی سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر تیزی سے نیچے اتر آئیں۔ اینی اس کے دونوں جوتے پکڑے زور زور سے ہلا رہی تھی۔ مسافر مسافر، اس نے سر بھی ہلایا۔ مر گیا خالہ جانی، مر گیا، ٹھٹھر کر دم دے دیا اس نے۔ وہ اس کی جنبش نہ کرنے پر ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ تابا افندی بھی قریب پہنچ چکی تھی۔ اینی کو یوں چیختا چلاتا دیکھ کر ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ پھولی سانسوں سمیت وہ اس پر جھک گئیں۔ مسافر نے مفلر اور کمبل کوٹ کے اوپر ایسا لپٹا ہوا تھا کہ صرف ہونٹ اور ناک نظر آ رہی تھی۔ ہاتھوں کو بھی اندر ہی کیا ہوا تھا، غالباً سردی سے بچنے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ تابا نے بمشکل مفلر ہٹا کر پیشانی چھوئی، جیسے انگاروں پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ جسم دہک رہا تھا۔ تابا نے بے ترتیب سانسوں کی آواز پر دور کھڑی اینی کو جھنجلا کر دیکھا۔ ڈرا ہی دیا، تیز بخار ہے۔ زندہ ہے؟ اسے تابا کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ اور پھول نہ بگا کرو، اندر لے کر جانا بہت مشکل ہوگا، نیچے ہی کمرے میں لٹا دیں گے، لیکن کس طرح؟ ان کے چہرے پر فکر کی ڈھیر سی لکیریں اٹھ کر آئیں۔ بیچارہ اسی لیے تو سروینٹ کوارٹر کے پاس آ لیٹا تھا کہ صبح آپ یہاں تو اجازت دے ہی دیں گی۔ یہ جان کر کے وہ زندہ سلامت ہے۔ اینی کی بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ کھول دیتی ہوں دروازہ۔ اینی چابی لینے اندر بھاگی۔ سروینٹ کوارٹر اس قابل کہاں ہیں؟ انہوں نے اینی کو روکا۔ منو گرد جم گئی ہوگی۔ حنفی بابا کے بچے نہیں آئے، ورنہ فریج کی صفائی اور گرد کی صفائی کے تو ماہر ہیں۔ وہ کھیکی کرنے لگی۔ اینی یہ وقت ان باتوں کا نہیں، کسی طرح انہیں اندر لے چلو۔ تابا افندی سہمی جا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں نچا کر خالہ کو دیکھنے لگی۔ تابا افندی نے اپنی پریشانی میں نہ اس کے جملے پر غور کیا، نہ شرارت سے مٹکتی آنکھیں دیکھنے کی زحمت گوارا کی۔ اجنبی نے کراہ کر کروٹ لی۔ 35-38 کے لگ بھگ، سیاہ مونچھیں، چوڑی پیشانی، یقیناً دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ خشک بال بے ترتیبی سے بکھرے تھے، نتھرے تیز تیز پڑک رہے تھے۔ وہ بے سدھ پڑا تھا۔ ہائے، اس نے اپنا سینہ تھام لیا۔ اینی اور تابا اندر لے جانے سے متعلق سوچ بچار میں لگ گئے۔ خالہ جانی، چادر لیے آتی ہوں، کسی طرح کروٹ دلا کر چادر پر ڈال لیں گے۔ ایک طرف سے آپ گھسیٹیے گا، دوسری طرف سے میں، اس نے تجویز پیش کی۔ تیز تیز باتوں کی آواز پر اس نے چند ثانیے کے لیے غنودگی میں آنکھیں کھولی، بغیر پلکیں جھپکائے سرخ سرخ آنکھوں سے اینی اور تابا کو دیکھا، اور پھر تابا افندی اور اینی کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کو دیکھ رہے تھے، وہ شرارت سے منمنائی۔ تابا افندی نے بے چینی سے چند قدم آگے بڑھائے اور پھر اجنبی پر جھکی۔ اندر چل سکیں گے آپ؟ وہ آہستہ سے اسے ہلاتے ہوئے بولی۔ شاید تابا افندی اور اینی ہی کو کسی نہ کسی طرح لانا پڑتا اگر جامعہ اچانک نہ آ جاتا۔ اینی نے مختصراً پوری تفصیل ہی راستے میں بھائی کو سنا ڈالی۔ وہ بمشکل ناگواری سے سنتا ہوا سہارا دے کر اجنبی مسافر کو اندر لے آیا۔ گرم گرم بستر میں لیٹے لیٹے مسافر نے کھلی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ اینی نے پاس بیٹھتے ہی رشتہ بھی جوڑ لیا۔ ٹھیک ہوں بیٹے۔ بڑا باہمت تھا، شاید ہوش و حواس سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شدید کھانسی کے حملے کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ جامی تابا افندی کے کہنے پر ٹیلی فون کرنے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی پھیرتے پھیرتے پریشانی سے اسے کھانستا ہوا دیکھتی رہی۔ اینی خالہ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے نظریں چرا لی، انہی کی وجہ سے ہوا تھا سب کچھ۔ وہ مجرمانہ انداز میں اجنبی پر جھک گئیں۔ درد زیادہ ہے؟ اجنبی مسافر نے ان کے دوبارہ پوچھنے پر آنکھیں کھولی۔
گہری گہری نگاہوں سے مسلسل دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ آپ سے ناراض ہیں، بولیں گے نہیں؟ میرے سوال کا جواب تو دیا تھا، اینی نے آہستگی سے خالہ جانی کے کان میں کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر سیدھی ہو کر دوبارہ کافی پھینٹنے لگی۔ اینی آتش دان میں لکڑیاں ڈالنے اٹھی تو انہوں نے اپنا منہ اینی کے کان کے نزدیک لاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب پوچھیں تو کہہ دینا رشتے کے بھائی ہیں۔ کس کے؟ آپ کے یا میرے؟ اینی نے مسکراتے ہوئے عارتن میں آنکھیں نچائیں اور جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ اجنبی کی شدید کراہ پر تابہ آفندی اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ تکیے میں سر گھسڑے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ جامی ٹیلی فون کر کے آ بیٹھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کب آ رہے ہیں؟ تابہ آفندی کے ایک لفظ سے بے چینی ٹپک رہی ایک لفظ سے بے چینی ٹپک رہی تھی۔ ابھی آتے ہیں۔ اس نے غور سے اجنبی مسافر کو دیکھا، کالا پر نگاہ ڈالی اور میگزین میں منہ چھپا لیا۔ اجنبی کی ہر کراہ کے ساتھ تابہ آفندی دہلتی جا رہی تھی۔ حالت بگڑ گئی تو کیا ہوگا؟ معاملے کی سنگینی انہیں ڈرائے جا رہی تھی۔ جامی اور اینی ناشتے کے لیے میز پر جا بیٹھے۔ تابہ آفندی کو بھی گھسیٹنا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ گھنٹی کی آواز پر تابہ تقریباً دوڑنے کے انداز میں نیچے گئیں۔ ڈاکٹر جمیل عارتن خاموشی سے چلتے ہوئے اندر آئے۔ بہت توجہ سے چیک کیا، ضروری ہدایات دیں۔ انجیکشن دینے کے بعد دوا کی خوراک دینے کا طریقہ سمجھایا۔ ڈبل نمونیا ہے، احتیاط رکھیں۔ یہ دوا سینے پر مالش کی ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی بوتل تابہ آفندی کی طرف بڑھائی۔ حالت نہ سنبھلے تو ہاسپٹل داخل کروانا پڑے گا۔ سردی بہت شدید پڑ رہی ہے، اس سال احتیاط نہیں کی گئی۔ وہ بے حد فکر مند تھے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ بہت عارضی سے بولی، تکلیف تو ہوگی مگر رات کو بھی دیکھ جائیے گا۔ اچھا۔ انہوں نے فیس ہاتھ میں تھام لی۔ مزید کچھ کہے سنے بغیر وہ باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر جمیل کی کم گوئی پر وہ بڑی مطمئن سے نظر آئی۔ جھوٹ بولنے سے بچ گئی تھی، یہ بھی بہت کافی تھا۔ دوا کی دوسری خوراک کے بعد ہی انہیں اجنبی مسافر کی حالت بہتر محسوس ہوئی، یا شاید یہ ان کی دعاؤں کا اثر تھا جو وہ ظہر کی نماز کے بعد دیر تک کمرے کے کونے میں بیٹھی ایک طرف کرتی رہی تھیں۔ کیا بات ہے خالہ جانی؟ دعاؤں کے اوقات کچھ زیادہ ہی طویل نہیں ہو گئے؟ وہ عصر کے بعد بھی دیر تک نماز سے نہیں اٹھی تو جامی نے ان کا کندھا ہلایا۔ اجنبی مسافر کی شدید کھانسی پر انہوں نے بے چین ہو کر جامی کو دیکھا۔ جامی، چندہ تھوڑا سا تیل ان کے سینے پر مل دو، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ خالہ جانی، وہ برا سا منہ بناتا ہوا بولا، ایسے بدبودار کام مجھ سے نہ کروایا کریں پلیز جامی، تم میری مجبوری سمجھتے ہو نا؟ آپ کو تو وہ کاٹ لیں گے نا؟ رسالہ پڑھتی اینی نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ چلو شاباش، آؤ۔ وہ جامی کے بازو تھامے اندر آئیں۔ وہ کھانس رہا تھا، تکلیف سے کر رہا بھی رہا تھا۔ اینی دوبارہ پلنگ کے پاس خاموش آ کھڑی ہوئی۔ تابہ آفندی نے مالش کے تیل کی بوتل جامی کی طرف بڑھائی۔ جامی نے بادل ناخواستہ تیل کی بوتل چٹکی سے پکڑی اور دھم دھم کرتا ہوا پلنگ پر چڑھ گیا۔ لگ رہا ہے بکرا ذبح کر رہے ہو، اینی کھل کھل کرتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چل دی۔ جامی جاتی اینی کو گھورتے ہوئے اجنبی مسافر کو ہلانے لگا۔ لائیے آپ کے سینے پر تیل کی مالش کر دوں، پھر مجھے کیسٹ بھی سننے ہیں۔ تابہ آفندی مطمئن سے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ اینی اور جامی خوب گہری گہری نیندیں لے کر دوبارہ جاگ بھی گئے، لیکن وہ یوں ایسی چیئر پر بیٹھی اجنبی کی ایک ایک تکلیف کو اپنے دل اور دماغ پر محفوظ کرتی رہیں۔ اسے ویسے بھی کافی سکون سا محسوس ہو رہا تھا، بڑی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اینی اور جامی کچھ دیر کے لیے باہر چلے گئے تھے۔ انہیں یوں بن کر بیٹھ جانا قطعی ناپسند تھا۔ تابہ آفندی اپنی اون اور سلائیاں اٹھا لائیں۔ پیر انہوں نے پلنگ پر رکھ لیے۔ بڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ ہمیشہ حنفی بابا کی بیوہ ہوتی تھی تو کھانا نہیں پکانا پڑتا تھا۔ اس مرتبہ یہ ذمہ داری بھی انہیں بڑی مہنگی پڑی تھی۔ اوپر سے تیمارداری نے بے حال کر دیا تھا۔ دوا دینے میں پورا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگیں۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ داہنے پیر پر بوجھ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ان کے پیر پر اپنا ہاتھ رکھے اوندھا معصوم بچوں کی طرح سو رہا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر اپنا پیر کھینچا۔ گھڑی دیکھی، گھنٹہ زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شیشی میں سے دوا انڈیری اور اجنبی مسافر کو ہولے سے آواز دی۔ سنیے، دوا نہیں پئیں گے؟ کئی بار آوازیں دینے کے بعد بہت مشکل سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ تابہ آفندی نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کا سر اونچا کیا۔ دوا کا گلاس منہ کو لگایا بھی، لیکن اس نے ہاتھ سے دور کر ڈالا، بلکہ تابہ آفندی کا وہ ہاتھ بھی تھام لیا جس میں انہوں نے گلاس پکڑا ہوا تھا۔ دوا پینے کے موڈ میں تھا یا نہیں، تابہ آفندی کو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا۔ انہوں نے اسے بھی چھوڑ دیا اور گلاس بھی ہٹا لیا۔ وہ شاید دوا پیتے وقت ضدیں کرنے کا عادی تھا۔ تکیے پر سر گرتے ہی پھر شاید سو گیا، یا تیز بخار کی وجہ سے غنودگی میں تھا۔
ताबा अफंदी जाते जाते पलटी। उसने कौन सा जान बूझ कर हाथ पकड़ा था। गैर इरादी तौर पर सरजद हुई यह हरकत ऐसी तो न थी कि वो उस वक्त दवा ही न पिलाती। पिछली खुराकें भी उसने बड़ी खुशामदों से पी थी। एक बार उसकी आंखें खुलवाने में वो कामयाब हो गई। दवा पी लें, ज़्यादा नहीं है। उसने गर्दन और हाथ के इशारे से फिर मना किया। पी लें, शाबाश। वो बहुत नरमी से बोली। झुक कर पूरे मर्द के गाल को बच्चों की तरह थपथपाया। इतने बहुत से लाड पर उसने एक ही घूंट में पूरा सा मुँह बनाते हुए दवा हलक में उड़ेल ली। तीसरी सुबह वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत बेहतर था। डॉक्टर ने भी चेक करके दवा बदल दी थी। इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। फिर भी ताबा अफंदी मुतमईन सी गुस्ल के लिए चली गई। पिछले दिनों जो उन पर भौखलाहट और घबराहट तारी थी उसमें कमी आ चुकी थी। गीले बालों को तौलिए में समेटे, प्रिंटेड शलवार कमीज़ पर सफ़ेद जर्सी पहने ताबा अफंदी का चेहरा बड़ा पुरसुकून सा नज़र आ रहा था। वो बड़ी निखरी निखरी अंदर दाखिल हुई। जामी पलंग पर चढ़ा बैठा था और एनी कुर्सी से लगी करीब ही बैठी नजर आई। दोनों बहन भाई शायद अब तक शजरा तक बयान कर चुके थे। अलबत्ता खाला जाने का सरसरी तारुफ करवाया गया। सिर्फ ये कह दिया था कि नाना की मौत के बाद वो बहुत तन्हा हो गई हैं। ये मारिया की खुसूसी हिदायत थी जो उन्होंने दोनों बेटे बेटी को हमेशा के लिए दी हुई थी। जामी को अजनबी मुसाफिर आज बातें करने के बाद बहुत अच्छा लगा था। वो उससे बड़ा मुतासिर हुआ था। ये हमारी खाला जानी है। ये मुस्तकिल आपकी तीमारदारी करती रही हैं। दोनों दोनों हाथों से सवाब लूटा है। जामी ने तकिए के सहारे अजनबी मुसाफिर का सर ऊंचा करते हुए बताया। बहुत सहमत दी है मैंने आप लोगों को। वो तकिए पर सर धरे तशक्कुर आमेज़ लहजे में बोला। शर्मिंदा ना करें मोहतरम। नदीम, जामी ने जल्दी से कहा। ये मेरी दरियाफ्त है। लोगों को तो नाम भी नहीं पता था। अगर डॉक्टर जमील पूछते तो आप क्या बताती? ओह वाकई। डॉक्टर जमील की कमगोई यकीनन नेमत साबित हुई थी। वो पहली बार मुस्कुरा दी। वैसे ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपकी बीमारी मेरी वजह से। वो खुले दिल से एतराफ़ करते करते रुक गई। असल में हम दोनों अकेली थी। अकेली? आप दोनों कैसे अकेली? जामी हंस पड़ा। ज़रीला तो शायद नदीम भी लेटे लेटे मुस्कुराए जा रहे थे। मेरा मतलब है ये जामी भी सुबह पहुंचा। उन्होंने चुपके चुपके जामी को आंखें दिखाईं। जामी उनकी इस तरह देखने पर बहुत ही सारतमंदी से दोनों हाथ सीने पर बांध कर बैठ गया, बल्कि आंखें भी मूंद लीं। आप समझ गए ना मेरा मतलब? वो खिसियाने लहजे में बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो खांसी के शदीद दौरे पर हाँफ गए। बहुत दर्द है ना? ताबा कुर्सी पर बैठती हुई बोली। आप फिक्रमंद ना हो, जल्द ठीक हो जाऊंगा। वो पुरवकार से ताबा अफंदी को मुस्तकिल देखे जा रहे थे। यकीनन इतनी तीमारदारी तो उनकी अब तक किसी ने न की थी। जामी सूप का प्याला थमाते हुए वहीं बैठ गया। नदीम साहब आड़े तिरछे पलंग पर लेटे थे। हल्के ब्राउन रंग का कंबल सीने तक फैला रखा था। ताबा अफंदी को देखकर वो सीधे हो बैठे। वो खामोशी से चलती हुई कुर्सी पर आ बैठी। एनी दोपहर का खाना तैयार करने की कसम खाकर गई थी। ताबा अफंदी ने मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ना मानी। जामी ने बहुत शर्मिंदा कर डाला था। पलंग पर बैठकर मन भर रोटियां तोड़ने का ताना तो जल्दी पर तेल का काम दे गया था। जामी, पहले दवा तो ले आओ। नाश्ते के फ़ौरन बाद पिलाना थी। सूप बाद में देना है। उन्होंने सूप का प्याला सरका लिया। कड़वी दवाएं पीने से बेहतर है कि इंसान सुखिया खा ले। वो जल्दी से लेट गए। ताबा अफंदी बेख्तियार मुस्कुरा दी। जामी दवा ले आया था। लीजिए अंकल। नहीं यार, अब तो ठीक हूँ मैं, वो बहाना करते हुए बोले। जामी के हाथ से कैसे दवा पी लेते? उन्हें तो किसी और की आदत पड़ गई थी। वो तो किसी और लहजे के आदी हो गए थे। पिछले दिनों जितने नखरे उठाए गए थे, जिस तरह उनकी तीमारदारी की गई थी, अगर नदीम साहब के बस में होता तो वो ज़िंदगी भर ठीक होकर न जाते। जामी ने दूसरी मरतबा भी कहा, तीसरी मरतबा भी इखलाक़न ज़ोर दिया, लेकिन वो तकिए पर मुँह रख के औंधे लेट गए तो वो हल्के सुरों में सीटी बजाता हुआ ऐनी को तंग करने बावर्ची खाने की तरफ चल दिया। आप दवा के मामले में बहुत ज़िद्दें करते हैं नदीम साहब। वो मुस्कुराती हुई दवा लेकर नज़दीक आईं। ज़िद्दी तो हर मामले में हूँ, उन्होंने सर ऊँचा किया, लेकिन दवा पीते वक्त ज़िद करने को बहुत दिल चाहता है। न जाने उनकी निगाहों में क्या होता था कि ताबा अफंदी गड़बड़ा गई। ठीक होने के लिए दवा का पीना बहुत ज़रूरी है। वो शीशी पर निगाह जमाती हुई बोली। बस यही सोचकर दवा पी लेता हूँ। आप भी तंग आ गई होंगी, मुझे जल्द ठीक हो जाना चाहिए। बस यही सोचकर दवा पी लेता हूँ। आप भी तंग आ गई होंगी, मुझे जल्द ठीक हो जाना चाहिए। उन्होंने थोड़ी दहानी हाथ पर रखते हुए मरबतन कहा। तकल्लुफ़ कर रहे हैं, वो मुस्करा दी। इस मुस्कुराहट के साथ साथ एक दिलनशीन नाजुक सा वजूद नदीम साहब की हस्ती में समूता चला गया। सच पूछे तो मेरा ठीक होने का मूड भी नहीं हूँ। सच पूछे तो मेरा ठीक होने का मूड भी नहीं हो रहा। वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गए। क्यों? ताबा फंदी की घनेरी बन के फ़ौरन ही उड़ गई। आप सा तीमारदार ज़िंदगी भर नहीं मिला।
لمحے سمٹتے جاتے تو یہ ساتیں میرا سرمایہ تھی ہی۔ وہ آنکھیں بند کیے کہ نہ جانے کیا کیا کہے جا رہے تھے۔ تابا جواب میں کچھ نہ کہہ سکیں۔ وہ بہک نہیں رہے تھے، انہیں بخار بھی نہیں تھا۔ قربتوں کی ابتدا کس طرح ہوئی تھی، کب ہوئی، تابا افندی نہیں جانتی تھی، نہ ندیم اپنے دل کا راز کس طرح کہہ رہے تھے۔ تابا افندی خاموشی سے بیٹھی سن رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات کیا تھے صرف ندیم پڑھ سکتے تھے، اور انہوں نے پڑھ لیے تھے۔ یہ آخری گولی ہے، تابا افندی نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ہو گیا؟ انہیں شاید ذرہ بھر بھی خوشی نہ ہوئی۔ الحمدللہ۔ مسرت تابا افندی کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ندیم صاحب آج کرسی پر آ کر پہلی مرتبہ بیٹھے تھے۔ شیو کر لیں، سامان تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ سامنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑے۔ جھاڑی زدہ ہو گیا ہے ان 8 دنوں میں۔ تابا نے ان کا سفری بیگ گھسیٹ کر نزدیک کیا، نیم گرم پانی لا کر رکھا۔ وہ برش کو دھو کر کریم کی ٹیوب ہاتھ میں لیے سامنے بیٹھی ہوئی تابا افندی کو دیکھنے لگے۔ کپڑے سمیت کمر باہر جاتے جاتے مڑی۔ تولیہ غسل خانے میں ہی رکھا ہے، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کر لیجیے گا۔ بڑی خدمت کی ہے لڑکی تم نے۔ وہ اچانک ہی بے تکلف ہو گئے۔ کیا دعا دوں تمہیں؟ جینے کی دعا مت دیجیے گا، ابو کی موت کے بعد دنیا اچھی نہیں لگتی۔ تابا افندی جاتے جاتے اتنی افسردہ ہو گئی کہ ندیم صاحب کا اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لڑکی تمہیں جینا چاہیے، میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے۔ میں تمہیں اتنی مسرتیں دوں گا، اتنی خوشیاں کہ تمہارا دامن کسی اداس لمحے کے لیے ترستا رہ جائے گا۔ وہ شیو کرنے کے بجائے دیر تک کرسی سے پشت لگائے خلوص دل سے دعائیں کرتے رہے۔ اس دن وہ شام تک ندیم صاحب کے کمرے میں نہیں آئیں۔ یہ سارا وقت انہوں نے ذہنی کرب میں گزار ڈالا تھا۔ پچھلی تلخیاں ہولناک ماضی انہیں کروٹیں لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ ندیم صاحب کو دیکھ کر وہ بری طرح گڑبڑا جاتی تھیں، بکھر جاتی تھیں، اسے نظریں ملانے کی ہمت نہ پاتی تھیں۔ ان دہتی آنکھوں میں پیار کی اتنی حلاوتیں ہوتی، ایسی شدتیں پاتی کہ ان کے دل میں مردوں کے لیے جو اصلی نفرتیں، حقارتیں اور قدورتیں ابھر آئی تھیں، فنا ہونے لگتی، مٹنے لگتی۔ ذہن پرسکون ہونے لگتا، من میں بھری انوکھی حسین باتیں گردش کرنا شروع کر دیتی۔ آج ندیم صاحب انہیں اچانک ہی اتنے اپنے لگے، تلخ ماضی انہیں کھلنے لگا۔ کسی بھی چیز کی ابتدا اور اختتام شدت طلب ہوتے ہیں، اور یہ شاید ان کی نفرت کا اختتام ہو رہا تھا۔ خالہ جانی، آج آپ انکل کے کمرے میں ہی نہیں آئیں؟ وہ کئی مرتبہ پوچھ چکے ہیں۔ جامی چیختا چلاتا ادھم مچاتا اندر داخل ہوا، ساتھ عینی بھی تھیں۔ اب تو وہ ٹھیک ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ تابا افندی بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ پھر بھی ہمارے مہمان تو ہیں نا؟ عینی ان کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ مہمان؟ جامی قہقہہ لگاتا ہوا بولا۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ عینی نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہاری بے عقلی پر رونا آ رہا ہے۔ تیسرے دن مہمان کی اگلی قسم شروع ہو جاتی ہے، وہی بے ایمان والی۔ وہ پلنگ پر اچھلتے ہوئے بولا۔ نگاہیں اس کی خالہ پر جمی تھیں۔ عینی نے ایک زوردار گھوسا بھائی کی پیٹھ پر دے مارا۔ بکواس نہ کیا کرو۔ وہ اٹھ کر خالہ کے سامنے آ بیٹھی۔ چلے نا خالہ جانی، اس نے تابا افندی کا بازو کھینچا۔ وہ اس سے بےحد اداس لگی، بال بکھرے، کپڑے بھی بغیر استری کے، دوپہر سوئی بھی نہیں تھی شاید۔ عینی کے اصرار پر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایسے نہیں، منہ دھوئیں، کپڑے تبدیل کر کے آئیں۔ ہم دونوں انکل کے ساتھ ڈرافٹ کھیل رہے ہیں۔ وہ انہیں غسل خانے کی طرف دھکیلتی ہوئی جامی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تابا افندی جب گلابی شلوار قمیص میں ملبوس اندر کمرے میں داخل ہوئی تو کرسی پر بیٹھے ندیم صاحب شاید ان کی آمد کے منتظر ہی تھے۔ اتنے دنوں بعد شیو کرنے پر ان کا چہرہ تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی فریش نظر آ رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر گھنگریالے بال بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اب تو آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ خالی کرسی پر بیٹھتے ہی اچانک بول پڑی۔ اسی لیے آپ صبح سے نہیں آئیں؟ بڑا شکوہ تھا لہجے میں، بڑی شکایتیں تھیں انداز میں۔ اصل میں میرے سر میں درد تھا، وہ بہانہ سوچ کر آئی تھیں۔ خالہ جانی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عینی فوراً ہی کھسک گئی۔ میں برتن دھوتا ہوں۔ جامی اس سے آگے نکل گیا۔ نہیں نہیں، مجھے ضرورت نہیں، وہ کہتی رہ گئی۔ لیکن تابا مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ندیم صاحب کی نگاہیں بول رہی تھیں، چہرہ پکار رہا تھا، اور پھر تابا 13 سال کی جنگ ہار گئی۔ مرد کا یہ پرخروش چاہتوں سے شدتوں سے بھرپور روپ اب تک نہ جانے کہاں چھپا تھا۔ انہیں نظر ہی نہ آیا تھا۔ مرد تو عورت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اس کا تحفظ ہے، سائبان، چھپر، اس کا محافظ۔ تابا افندی کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ان کی حیا سے جھکی آنکھوں سے بول رہا تھا۔ آپ نے آج کھانے کے بعد ٹانک نہیں پیا ہے؟
وہ اندر آ کر ندیم صاحب کے پاس پڑی کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شیفون کی پرنٹڈ ساڑی میں طابہ کے چہرے پر بڑا پرسکون تھا۔ بےحد خوبصورتی سے مسکراہٹ میں چہرے کی معصومیت اجاگر ہو رہی تھی۔ بےحد خوبصورت سی مسکراہٹ میں چہرے کی معصومیت اجاگر ہوئی جا رہی تھی۔ ندیم دونوں ہاتھ سینے پر رکھے شرارت سے مسکرائے جا رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کو ٹونک کے لیے ڈاکٹر نے ٹونک کے لیے سختی سے ہدایت کی ہے۔ طابہ ذرا تیز آواز میں بولی۔ تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر طابہ آفندی کو ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھا اور اس مرتبہ دھڑکتا دل لیے اپنی کپاہٹوں کے کو چھپانے وہ دوسری طرف مڑ گئی۔ یہ لیجیے۔ وہ نگاہیں نیچی کیے چمچہ اور بوتل اٹھا لیں۔ کھانا کھانے کے 10 منٹ بعد ڈاکٹر نے 2 چمچے لینے کو کہا ہے۔ تم نے دیا ہی نہیں۔ وہ تکیے کو سینے سے لگائے اٹھ بیٹھے۔ اب اگر میں نہ دوں تو آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے ہی نہیں۔ اس ڈانٹ میں پیار تھا، محبت کی خوشبو بھی تھی، زندگی کا اعتماد چھلک رہا تھا۔ کھانے پینے کی بات کرتی ہو؟ تمہارے بغیر اب زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ تمہارے بغیر جی ہی نہیں سکوں گا طابہ، اس کا تمہیں پتہ ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے بہت یقین سے طابہ آفندی کا ہاتھ تھام لیا اور بوتل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گری۔ ارے! وہ بکھرے شیشے اور دوا سے بچتے ہوئے پلنگ سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ طابہ نے درد کو دباتے ہوئے شیشے کا ٹکڑا پیر سے جھٹکا۔ خون کی پتلی سی دھار نرم کھال پر اپنا نشان بنا رہی تھی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ پیر تھامے تعصب بھرے انداز میں گلابی رنگوں کو سمیٹتی ہوئی طابہ آفندی سے پوچھ رہے تھے۔ جان سے زیادہ عزیز ہستی شاید ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی نگاہیں بول رہی تھیں۔ اب کیسا ہے پیر؟ دوسری شام وہ ٹیلی فون پر ماری آپا سے بات کر کے ہٹی۔ ندیم صاحب خوبصورت سی پول اوور میں سامنے سے نظر آئے۔ دراز کٹ پر گہرے رنگ کا پول اوور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب تو ٹھیک ہے۔ طابہ آفندی چھیپتی ہوئی مسکرا پڑی۔ مجھ سے دور بھاگو گی نا تو سکھ نہیں ملے گا، وہ زومانی انداز میں بولی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آؤ چلو، اینی اور جامی نظر نہیں آ رہے صبح سے۔ وہ طابہ کا ہاتھ تھامے کمرے سے باہر نکل آئے۔ طابہ باورچی خانے میں تیز تیز دوڑ گئی۔ ماری آپا کی باتوں نے گوشت کا کوئلہ بنا ڈالا تھا۔ طابہ باورچی خانے میں تیز تیز دوڑ گئی۔ ماری آپا کی باتوں نے گوشت کا کوئلہ بنا ڈالا تھا۔ ندیم صاحب دروازے پر کھڑے ہنس رہے تھے۔ اینی اور جامی کیرم بورڈ چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ دیکھ لو بچوں، تمہاری خالہ جانی رخصت ہونے والے مہمان کو آج کیا کھلائیں گی؟ آپ جا رہے ہیں انکل؟ جامی اور اینی نے ساتھ ساتھ انہیں تھام لیا۔ ہاں بیٹے، آج شام روانگی ہے۔ وہ افسردہ ہوتی ہوئی طابہ کو ذرا دیر نہ دیکھ سکیں۔ انکل، آپ یہاں ملنے کس سے آئے تھے؟ میرا مطلب ہے ہمارے گھر آنے سے پہلے۔ بیٹے، جس دوست سے ملنے آیا تھا وہ 2 دن پہلے کراچی جا چکا تھا، پھر یہ قدم تمہارے گھر کی طرف آ نکلے۔ باقی تو تم سب جانتے ہو۔ وہ اس پہ عارت قہقہا مار کر ہنس دیے۔ لیکن آپ آج شام نہیں جا سکتے۔ جامی اور اینی انہیں کھینچتے ہوئے باورچی خانے سے باہر لے آئے۔ طابہ آفندی آپ ہی آپ مسکرا دی۔ پورا وجود گنگنا اٹھا۔ جامی اور اینی نے ان کے دل کی بات کہہ لی تھی۔ وہ تو چاہتے ہوئے بھی ندیم صاحب کو مجبور نہ کر سکی تھیں، لیکن دونوں بھانجا بھانجی نے انہیں زبردستی روک کر دل کی مراد پوری کر دی تھی۔ طابہ آفندی واپس پنڈی آئیں تو اپنے ساتھ ندیم صاحب کے ساتھ گزاری ہوئی بہت سی خوشگوار یادیں سمیٹ آئی تھیں۔ ان کے اندر آپ ہی آپ بڑی عجیب تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں۔ لڑکیوں کو بیکنگ سکھاتے وقت، نٹنگ کلاسیں لیتے، وہ اتنی کھو جاتی، محو ہو جاتی کہ پاس کھڑی بولتی ہوئی لڑکیوں کی آوازیں کم از کم ان کے کان سننے سے قاصر رہتے۔ ایک خوبصورت پرکشش ذات ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتی۔ تکیے سے سینہ دبائے تیز تیز بے ربط سانسوں کے ساتھ سویا بچوں کی طرح ضدیں کرتا معصوم سا انسان ان کی ذات کو حصار میں لے لیتا۔ وہ مخصوص انداز میں لڑکی کہنا طابہ کو نہ جانے کیوں اتنا اچھا لگا تھا کہ مصنوعی بزرگی کا قول انہوں نے خود ہی اتار پھینکا۔ رنگین خوبصورت کپڑے، آنکھوں میں سیاہ کاجل، بہت سی حسین باتیں خود ہی کہنے لگا تھا۔ ندیم صاحب نے جلد از جلد آنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہیں اس عرصے میں یاد رکھنے کا وعدہ لیا تھا، التجا کی تھی۔ وہ شریر سا انسان جو دوا پینے کے لیے سینکڑوں ضدیں کر ڈالتے تھے، ان میں ضرور ایسی کوئی بات تھی جو وہ گھنٹوں
کھڑی ان کا انتظار کیا کرتی تھی، ہر لمحہ منتظر، ہر پل ان کا انتظار۔ ہاں، ان کی نگاہوں کی بے چینی اس وقت شدید ہو جاتی، وہ اندر ہی اندر تڑپ جاتی، ویرانی سناٹے دور دور دوڑ جاتے جب کوئی کار یا اسکوٹر سڑک پر نظر آتا اور دوسری طرف مڑ جاتا۔ کار دوسری طرف رخ اختیار کر لیتی، ان کا دل عجیب عجیب طرح سے دھڑک کر مایوسی کا شکار ہو جاتا، ڈوبنے لگتا۔ بھولنے اور بچھڑنے میں تو اس سے بھی کم وقت درکار ہوتا ہے۔ پورا مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ ندیم صاحب تو جیسے کبھی ان سے ملے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ شکست کھا کر تابہ افندی انتقام لینے پر تل گئی تھیں، انہیں ٹھکراتی چلی آئی تھیں۔ اس مرتبہ ان کی سوچوں نے مختلف انداز اختیار کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن دل و جان کی بازی لگانے سے پہلے امیدوں کی لاتعداد بے شمار کرنیں انہیں حوصلہ بخش دیتیں۔ وہ خود کو اکھاڑنا نہیں، جمانا چاہتی تھیں۔ امیدیں انہیں جینے کے لیے راستہ دے رہی تھیں۔ وہ ان کا برسوں بھی انتظار کر سکتی تھیں، اتنی صلاحیت تھی ان کے وجود کے اندر۔ آنکھیں کھولے گھنٹوں کا انتظار بھی انہیں برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ عادی ہونے لگی تھیں۔ اینی اور جامی کالج کے دھندوں میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن صبح شام خالہ جانی کی خیریت پوچھتے ہوئے ان کا پہلا اور آخری جملہ انکل ندیم کے لیے ہوتا تھا، آئیں تو ہمیں اطلاع دیجیے گا، یہاں بھیج دیجیے گا۔ اب تک وہ اپنا گھر خرید نہیں چکے؟ اینی مسلسل پوچھے جاتی۔ اب ضروری ہے کہ وہ آئیں، بھول گئے ہوں گے؟ ان کی آواز دب جاتی۔ بھول کیسے سکتے ہیں خالہ جانی؟ یہ کہیں آپ کو دیکھ کر سب کو بھلا بیٹھے ہوں گے، وہ ہنستے ہنستے چھیڑنے لگتی۔ تابہ افندی ٹیلی فون رکھ دیتی، بھانجی کے مذاق پر مسکرا دیتی، حسین تصورات میں ڈوبنے لگتی۔ اینی اور جامی ہی کیا، دو ایک مرتبہ ماریا آپا نے بھی دبی دبی زبان میں ندیم صاحب سے متعلق پوچھا۔ دونوں بہن بھائی خانہ میں آنے والی تبدیلی کا تذکرہ بہت یقین اور اعتماد سے کیا کرتے تھے۔ سچ امی، بڑے پیارے سے انسان ہیں، کاش میرے خالو بن جائیں۔ جامی جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں مانگنے بیٹھ جاتا۔ یقین نہیں آتا، خدا کرے ایسا ہو۔ بہن کے چہرے پر رنگوں کی خوبصورت دھنک تو انہیں بھی مطمئن کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ جلد از جلد معاملے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھیں، پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں۔ لڑکیوں کی چھٹی تھی۔ تابہ افندی 2 گھنٹے تک کھڑکی میں کھڑی کھڑی انتظار کی مشق سے جھنجھلا گئیں۔ وہ سراب کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ ہلکی سی چادر لیے بستر میں گھس کر تابہ افندی مزید اداس ہوتی چلی گئیں۔ بی بی، ندیم صاحب آئے ہیں۔ حنفی بابا کی بیوہ تو بہت دیر سے بتائے جا رہی تھی، لیکن انہیں سنائی اب دیا تھا۔ ندیم؟ ان کا دل خوبصورت سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ آپ کو بلاتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ تابہ افندی نے بالوں میں برش پھیرا، آنکھوں میں کاجل کے سیاہ لکیروں کو گہرا کرتے کرتے پیروں میں چپل ڈالے، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک پھیر کر ڈرائنگ روم میں تیزی سے داخل ہوئیں۔ ندیم صاحب گہرے براؤن سوٹ میں اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ دروازے پر ہی ان کے منتظر تھے۔ آنکھوں میں حسین جذبے سمیٹے تابہ افندی کو والہانہ انداز میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ کیسی ہو لڑکی؟ وہی انداز جو تابہ افندی کو 10 سال چھوٹا کر دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ اتنے دنوں کہاں تھے؟ یہی پوچھنا ہے نا؟ وہ نزدیک آ گئے۔ یقیناً، تابہ افندی نے سوچا، بولی کچھ نہیں، بس وہی دل نواز مسکراہٹ رس بھرے گلابی ہونٹوں پر دوڑتی رہی۔ معذرت خواہ ہوں، اصل میں اچھا مکان ڈھونڈنا آسان نہیں، جگہ نہیں پسند آ رہی تھی۔ اب آ گئی؟ ہاں، کچھ دیر تو ہوئی، لیکن صحیح جگہ پر آ گیا۔ وہ آنکھیں اتنی شریر ہو رہی تھیں کہ تابہ افندی کے نازک دل کی تمام دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ اینی اور جامی نظر نہیں آ رہے؟ وہ خود ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور تابہ افندی شرمسار ہو گئی۔ معاف کیجیے گا، مجھے آپ کو پہلے ہی بیٹھنے کے لیے کہنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، ایسے موقعوں پر لڑکیوں کو کچھ یوں ہی ہو جاتا ہے، وہ زیر لب مسکرائے۔ تابہ افندی نے خود کو نارمل کرنے کے لیے حنفی بابا کی بیوہ کو چائے کے لیے آواز دے ڈالی۔ کہیں گئے ہیں دونوں؟ ندیم صاحب کو تابہ افندی کی گرتی اٹھتی پلکوں پر وہ ذرا سیریس ہونے لگے۔ ویکینڈ پر آتے ہیں، کالج کھل گئے ہیں نا؟ حنفی بابا کی بیوہ ٹرالی رکھ کر چائے بنانے لگی۔ میں بنا لوں گی زینو۔ تابہ نے ٹرالی نزدیک کر لی، زینو واپس سے لگی۔ ویکینڈ پر آتے ہیں؟ وہ متعجب تھے۔ اور تم یہاں بور نہیں ہو جاتی؟ وہ ان کے نزدیکی صوفے پر آ بیٹھے۔
آنکھوں سے یا ڈھیروں خوبصورت جذبوں نے آپا افندی کی قوت گویائی تو پہلے ہی چھین لی تھی۔ سیاہ لمبی گھنیری پلکیں بھی جھکتی چلی گئیں۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ چائے نہیں پلانا؟ انہوں نے ٹرالی کی طرف اشارہ کیا۔ تابا افندی نے مزید بوکھلا کر ٹرالی اور نزدیک کر لی۔ چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ لیتے، گرم کباب اور پکوڑے کھاتے، زبانی باتیں کرتے ندیم صاحب تابا افندی کو اور بھی اچھے لگے، بہت قریب لگے۔ یہ صبح ان کے لیے بڑی خوشگوار، روشن اور چمکدار تھی۔ زندگی کے سارے حسن ایک ہی مرکز پر سمٹ آئے تھے۔ میں اینی اور جامی کو ٹیلی فون کر دوں؟ وہ آپ سے ملنے کو بہت بے تاب تھے۔ تابا افندی ندیم صاحب کی گہری نگاہوں کا مزید سامنا نہ کر سکی۔ اور کون بے تاب تھا؟ ان کے چہرے پر لالی دوڑ گئی، ان کی نگاہیں اٹھیں اور ایک بار پھر وہ پلکوں کے بوجھ تلے جھکتی چلی گئیں۔ وہ تو اس وقت کالج گئے ہوں گے پگلی۔ ندیم صاحب کو بوکھلاتی گڑبڑاتی تابا افندی پر ترس آ گیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ میرا ایڈریس ہے، کل شام تم، اینی اور جامی میرے ساتھ چائے پیو گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بے تکلفی سے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھ دیے، جھک کر ان کی آنکھوں میں جواب تلاش کیا اور مڑ گئے۔ ان کے جاتے ہی تابا افندی نے ایڈریس پر نگاہ ڈالی۔ ان کے وجود میں ٹھنڈی خوشگوار لہروں کا سلسلہ مزید تقویت پکڑ گیا۔ اتنے نزدیک کوٹھی خریدنا بلا وجہ تو نہ تھا۔ یہ قربتیں تسکین کا باعث تھیں، قلبی سکون کا سبب۔ ندیم صاحب کی کوٹھی ان کی کوٹھی سے 5ویں نمبر پر تھی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد ہی اینی اور جامی کو ٹیلی فون کیا۔ وہ دونوں اتنی جلد کالج سے واپس نہیں آتے تھے۔ تابا افندی کو تو سب کچھ بھول گیا تھا۔ کوئی ضروری کام ہے تابا؟ آپا ماریا نے لہجے کی بےقراری پر تعجب خیز انداز میں پوچھا۔ آپا ماریا؟ وہ الفاظ جمع کرنے لگی۔ ندیم صاحب آئے تھے، کل شام چائے کی دعوت دے گئے ہیں، اینی اور جامی کو بھی بلایا ہے۔ وہ اٹک گئیں۔ اچھا اچھا، ضرور بھیجوں گی، مجھ سے ملواؤ نا کسی دن۔ ماریا مسرور ہو گئیں۔ وش یو گڈ لک میری بہن۔ انہوں نے ٹیلی فون رکھ دیا۔ اینی اور جامی دوپہری کو آ گئے تھے۔ ندیم صاحب کا فون خراب ہونے کی وجہ سے ملازم بخشو کو صبح بھیج کر دوبارہ یاد دہانی کرائی تھی۔ گاڑی بھیجنے کے لیے بھی کہلوایا تھا، لیکن تابا افندی نے منع کروا دیا تھا۔ وہ تو خود بہت اچھا ڈرائیو کرتی تھی۔ ندیم صاحب یہ بات نہیں جانتے تھے۔ اینی اور جامی بہت خوش تھے۔ مما نے دونوں کو کچھ زیادہ ہی سمجھا بجھا کر بھیجا تھا۔ اینی نے ضد کر کے خالہ جانی کو فیروزی سوٹ پہنایا تھا۔ نازک آویزیں، زنجیر اور ہلکا میک اپ جامی کی خواہش تھی۔ وہ اسپرے کر کے خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی پہچان ہی نہ سکی۔ ان کے چہرے پر بڑا نکھار تھا۔ وہ چند گھنٹوں میں کچھ اور بھی حسین ہو گئی تھیں۔ جتنی بے چینی اور بے قراری تابا افندی کو تھی، اس سے کہیں زیادہ تڑپ ندیم صاحب کو تھی۔ آسمانی شلوار قمیض میں مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ گیٹ پر ہی کھڑے تھے۔ جامی تو فوراً ہی لپٹ گیا، بلکہ دیر تک ان کے گلے میں جھولتا بھی رہا۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کی پیشانی چوم ڈالی، اینی کے گالوں کو تھپ تھپایا اور تابا افندی کی طرف نہ جانے کی نگاہوں سے دیکھا کہ ان کا چہرہ دہک گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ آ جائیں گی۔ بچوں کی موجودگی میں بڑے محتاط تھے۔ بخشو دانت نکالے چیزیں لا لا کر رکھ رہا تھا۔ اس کے صاحب نے بڑے اچھے مہمانوں کو مدعو کر ڈالا تھا۔ کیسے نہیں آتی انکل؟ وہ شرارت سے ہنس کر جانے کیا کہنے جا رہا تھا کہ پاس بیٹھی اینی نے میز کے نیچے ہی اس کا پیر دبا دیا۔ ہم لوگ گھسیٹ کر نہ لے آتے۔ وہ سنبھل گیا۔ مما کی ہدایت اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ انکل، مما نے آپ کو جمعے کی رات کھانے پر بلایا ہے، ضرور آئیے گا۔ اینی نے ندیم انکل کو دعوت دے ڈالی۔ بیٹے، آپ کی مما نہ بھی بلاتی تو 15-20 دن کے اندر مجھے خود آنا تھا، لیکن کل شام کی فلائٹ سے میں کراچی جا رہا ہوں۔ وہ تابا افندی کو دیکھتے ہوئے بولے، جو خواہ مخواہ ہی پلیٹ چمچے میں الجھ رہی تھی۔ کوئی ضروری کام ہے انکل؟ جامی نے بسکٹوں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی مما کو لینے جا رہا ہوں۔ خوشی ان سے چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ پھر آئیں گے نا؟ ہاں، اپنی مما کے ساتھ۔ وہ کنکیوں سے تابا افندی کو دیکھتے ہوئے پلیٹ پر جھک گئے۔ اینی نے مسکرا کر آنکھوں میں جامی کو کچھ اشارہ کیا۔ دونوں یکے بعد دیگرے کوٹھی دیکھنے کے بہانے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ندیم میز پر بیٹھے آئندہ دنوں کے لیے ڈھیروں پلاننگ کرتے رہے۔ تابا افندی مسکراتی رہیں، شرماتی رہیں، سمٹتی رہیں۔ انہوں نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، بس سنتی رہیں۔ لڑکی، کچھ بولو گی یا بس یوں ہی مجھے بور کرتی رہو گی؟ مجھے آئندہ آنے والی کسی بھی خوشگوار لمحے کا یقین نہیں آتا ہے ندیم صاحب۔ بابا جانی کی موت کے بعد نہ جانے کیوں ایسا ہو گیا ہے۔
وہ بس صرف اتنا ہی کہہ سکی، لڑکی میرا تو یقین ہے نا، مجھ پر تو اعتماد ہے نا، تم پر اعتماد نہ ہوتا تو میں آج یہاں خود چل کر نہ آ جاتی۔ تاب آفندی کی نگاہیں بول پڑیں، گڈ گرل۔ ندیم صاحب مسکرا دیے۔ انکل یہ اچھا ہے کہ آپ آنٹی کے قریب ہی رہتے ہیں۔ جامی تیز سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ سلسلہ تو ازل سے ہے، اب تک رہے گا۔ باہستگی سے بولے تو تاب آفندی تب گئیں۔ چلنا نہیں ہے خالہ جانی، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ قریب ہونے کی وجہ سے آپ سے تو ملاقات ہوتی رہے گی نا انکل۔ جامی نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تابا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی کیسے؟ وہ جامی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے۔ گھر نہیں دیکھنا؟ آخر میری محنت کی داد کوئی تو دے۔ اینی اور جامی نے دل کھول کر ایک ایک چیز کی تعریف کی اور ندیم صاحب کی اجازت سے پھول توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ تاب آفندی آہستہ آہستہ ندیم صاحب کے ساتھ خاموش چل رہی تھیں۔ گھر پسند آیا؟ انیب صاحب نے کھلی گلاب کی کلی بڑھائی۔ بہت۔ ان کا ہاتھ کپ کپا گیا۔ اینی اور جامی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے گیٹ سے باہر جا چکے تھے۔ چلو تمہیں پسند آئی، میری محنت وصول ہو گئی۔ خریدنے سے پہلے بہت سی جگہیں دیکھیں، لیکن اس کوٹھی میں ایک کشش تھی۔ وہ شریر لہجے میں ہنس دیے۔ پوچھوں گی نہیں؟ تابا آفندی نے وجہ نہیں پوچھی۔ ان کی آنکھوں میں جلتی ہوئی پیار کی قندیلیں، والہانہ انداز، بے اندازہ چاہتیں۔ اتنا بہت تو تھا جاننے کے لیے، پھر وہ الفاظ کی فضول خرچی کیوں کرتی؟ جامی کے ہارن دینے پر تابا آفندی تیز تیز گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیو میں کروں گی جامی، اینی نے اسے پیچھے دھکیلا۔ جی نہیں، ابھی آپ کے دودھ کے دھار چھڑے ہیں۔ اس نے ندیم صاحب کو خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ وہ اپنی خالہ کو مما کے پاس لے جا رہا تھا۔ یہ دکھانے کی جو تصویر اس نے ماں کو بتائی تھی وہ حقیقت تھی، روشن صبح کی طرح بڑی چمکدار اور منور۔ وہ رات تابا کی رات تھی۔ اتنے سالوں کے بے رونقی، خلا، سب کچھ ہی تو ان کی زندگی سے نکل گیا تھا۔ ہر چیز کا، سارے دکھوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔ ہیلو، بستر میں لیٹے لیٹے انہوں نے نصیبر کان سے لگایا۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ 3 دن میں ان کا یہ 7واں 8واں ٹیلی فون تھا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ خوش فہمی کا سلسلہ یقین سے بھی تو ملتا ہے۔ وہ ہنس دیے۔ میں پرسوں شام واپس آ رہا ہوں، وہ تفصیل بتانے لگے۔ امی جان بھی آ رہی ہیں۔ تابا آفندی کی خاموشی پر وہ چھیڑنے لگے۔ میرا سلام کہیے گا۔ وہ آخر بولی۔ ہونے والی ساس کو کوئی اور پیغام دینا ہے؟ اور جواب میں تابا آفندی نے فون رکھ دیا۔ وعدے کے مطابق وہ آدھم کے۔ تابا آفندی شام کی چائے پی کر کسی خوبصورت سی سوچ میں محو تھیں۔ اندر آ سکتا ہوں؟ ندیم صاحب بھاری پردہ اٹھا کر اندر آ گئے۔ تابا آفندی چونک گئیں۔ وہ قالین پر ہی بیٹھ گئے۔ ادھر صوفے پر آئے نا؟ تمہارے قدموں میں بیٹھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ چائے پئیں گے یا کافی؟ انہوں نے ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو مسکراہٹ میں دبا لیا۔ نہ جانے کیا بات تھی، ندیم صاحب کے آمد کے ساتھ ہی وہ دیر تک بڑی بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ نہ چائے نہ کافی۔ لمبی سی ڈرائیو پر چلیں گے، ٹکے کھائیں گے، کباب چکھیں گے، رات تک واپسی ہو جائے گی۔ جواب میں تابا آفندی صرف 2-3 پہلو بدل کر رہ گئیں۔ کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے سگریٹ کا پورا دھواں ان کے منہ پر چھوڑ دیا۔ باحفاظت چھوڑ جاؤں گا؟ میرا مطلب ہے میں اکیلے تنہا کیسے جاؤں گی؟ میرے ہوتے ہوئے تم تنہا رہو گی؟ وہ اتنے اعتماد اور یقین سے کہہ رہے تھے کہ تابا آفندی تردید نہ کر سکیں۔ وہ تو ان کے تصور سے ہی خود کو بڑا محفوظ سمجھنے لگی تھیں۔ اعتبار نہ ہو تو ہماری آپا کی ضمانت لے لو۔ وہ کچھ روٹھے لگے۔ تابا آفندی بے اختیار ہنس دیں، بالکل بچوں کی طرح ضد کر بیٹھے تھے۔ یہ ہنسی اقرار تھا، جانے کے لیے کھلی رضامندی۔ اس شام وہ جھیل کے کنارے بہت سی خوبصورت باتیں سنتی رہیں، لیکن ایک بات انہوں نے شدت سے نوٹ کی تھی۔ اس دن ندیم صاحب بجھے تھے، ہنسا رہے تھے، لیکن چہرے کی اداسی چھپانے کے لیے انہیں بڑے ذہنی کرب سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ وہ یک لخت گہری سوچوں میں ڈوب جاتے تھے، بولتے بولتے اچانک خاموش ہو جاتے تھے۔ تابا آفندی نے 2-3 مرتبہ ٹوکا بھی، وہ ٹال گئے۔ تمہاری غربت سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ رات انہیں ڈراپ کر کے وہ دوبارہ گاڑی واپس لے آئے۔ تابا آفندی نے بامشکل سیڑھیاں طے کی تھیں۔ وہ حیران ہو کر دوبارہ پلٹیں۔ ایک بات کہنا تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اچانک اداس نہیں ہوئے تھے،
بلکہ آج شام ہی سب سردا تھے۔ کہہ دیں۔ تابا افندی بہت غور سے ان کے چہرے کا جائزہ لے کر بولی، اچھا صبح بات کروں گا۔ وہ دروازہ کھول کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ تابا افندی چل کر سامنے آئیں، بتانے پر ہلکا سا اصرار کیا۔ ہمت نہیں پا رہا۔ وہ بے چینی سے اسٹیئرنگ پر سر ٹکاتے ہوئے جھک گئے۔ کیا بات ہے ندیم صاحب؟ تابا نے اپنا یک ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھ دیا۔ میری خوشیوں کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ میری خوشیوں کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے۔ وہ بہت بڑی بات کہنا چاہ رہی تھیں لیکن کہہ نہ سکیں۔ نہیں نہیں تابا، کچھ نہیں۔ وہ اب بھی چکے ہوئے تھے۔ بتاتے کیوں نہیں؟ میں پریشان ہو جاؤں گی، پریشان رہوں گی۔ کہا تو ہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ الجھے تھے۔ تم سکون سے سونا تابا، الجھن خالص میری ہے۔ وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ تابا افندی نے پوری رات سوتے جاگتے گزاری۔ ان کا ذہن سوتے میں بھی سوچ رہا تھا۔ ندیم صاحب نے آج ایک بات بھی ماں سے متعلق نہیں کی تھی۔ تابا افندی نے خود سے پوچھا نہیں۔ وہ دو چار شریر جملے کہہ کر انہیں خاموش کرا دیتے۔ خوشیوں کی متلاشی تابا افندی کی سوچ کا مرکز تھیں تو صرف ندیم صاحب کی ماں۔ وہی ایک اس کی خوشیوں میں حائل ہو سکتی تھیں، کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتی تھیں۔ شاید وہ انہیں قبول کرنے کو تیار نہ تھیں، یہی ایک وجہ ہو سکتی تھی، ورنہ اس مختصر رفاقت میں ندیم صاحب کی انمول شدتیں ہی تو تھیں جنہوں نے پتھر تابا افندی کو پل بھر میں ہی پگھلا ڈالا تھا، چٹان سی تابا کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پینٹنگز کی کلاس کے بعد دوپہر کا کھانا حنفی بابا کی بیوہ اور بچوں کے ساتھ کھاتے ہوئے وہ بڑی بے کل سی تھیں۔ ندیم صاحب نے ٹیلی فون بھی نہیں کیا تھا۔ اندیشوں بھرا دل لیے وہ کروٹوں پر کروٹیں لیتی رہیں۔ تبھی وہ اطلاع کروانے کے بعد ہلکی سی دستک کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ کچھ دیر ہو گئی، وہ مسکراہٹ لیے بولے لیکن چہرے کی افسردگی نہ چھپا سکے۔ کیا بات ہے ندیم صاحب؟ کیا اب بھی نہیں بتائیں گے؟ ان کے چہرے پر شکوک کی ڈھیر ساری پرچھائیاں آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ انگوٹھی خریدنے میں دیر ہوئی۔ وہ سنی انسنی کر گئے۔ انگوٹھی کا مخملی کیس انہوں نے تابا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں پہنا دوں یا امی جان کے ہاتھ سے پہنو گی؟ وہ جھک کر اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ آپ میری بات کو ٹال گئے ہیں۔ تابا پریشانی صرف اتنی ہے کہ امی جان تمہاری آپا ماریا کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ آنا چاہتی ہیں؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ انہوں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے تعجب خیز انداز میں پوچھا۔ تم مجھے میرے ماضی سمیت قبول کر لو گی؟ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تابا افندی نے سکون کا سانس لیا۔ طمانینت اور سکون نے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ دوڑا دی۔ اگر آپ کا حال بس صورت ماری سے پاک ہے تو وہ رک گئیں۔ اوہ تھینک یو تابا، سو کائنڈ آف یو۔ انہوں نے شکر گزاری میں ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ امی تو بہت پریشان تھیں۔ امی جان کیوں پریشان تھیں؟ اس لیے تابا، وہ پیشانی پر آئی پسینے کی ننھی ننھی بوندوں کو قمیص کے آستینوں سے پہنچتے ہوئے بولی۔ امی کہتی تھیں تابا تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں ندیم صاحب؟ تابا افندی کے ذہن میں بجلی کوننے لگی۔ دہکتے انگارے لپک لپک کر تابا افندی کو جھلسانے لگے۔ تمہارا مجرم طلال احمد۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے نزدیک بیٹھ گئے۔ طلال احمد؟ ان کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ڈولتے قدموں سے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جسے وہ متاع حیات سمجھ کر وجود ہار بیٹھی تھیں، وہ تو دھوکے باز تھا، جھوٹا انسان، فریبی، مکار۔ میں ایک ہی زہر کو بار بار پیوں گی طلال احمد؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ندیم بن کر تم نے اس بے وفا طلال کو جھوٹا بھی کر ڈالا، جس کا صرف یہ جرم تھا کہ اس نے میری زندگی کے 13 سال برباد کر ڈالے۔ مجھے اپنا نام بتاتے ہوئے تمہیں غیرت نہیں آئی؟ بہروپ دھارنے میں تو کمال حاصل ہے۔ وہ زہر اگل رہی تھیں۔ ان کی سیاہ چمکتی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ بھول رہی ہو؟ وہ اپنے محاذ پر مسکراہٹ سمیت ڈٹے تھے۔ تمہیں یہ نام جامی نے بتایا تھا، اور اس سے تم کیسے انکار کر سکتی ہو کہ میں تمہارا ندیم ہوں؟ ایک مرتبہ مسترد کر کے تسلی نہیں ہوئی تھی؟ جو نیا ڈھونگ رچانے چلے آئے۔ وہ دور کھڑی تھیں، آنکھیں دکھ اور جلن سے ابل رہی تھیں۔ میں تو پہلی بار آیا ہوں تابا،
اور یہ ڈھونگ نہیں ہے، اسے فریب نہ سمجھنا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، بہت امیدوں کے ساتھ۔ امی جان بھی مجھے اس صورت میں معاف کریں گی جب تم مجھے بخش دو گی۔ معافی مل جائے گی نا تابا؟ وہ بھکاری بنے اسی عزم اور ارادے کے ساتھ کھڑے تھے۔ معافی کیسی؟ غصے میں پلٹی۔ کس بات کی معافی؟ وہ پھنکاری۔ یہی جو اتنے سالوں سے تم نے محض میری وجہ سے تکلیفیں اٹھائیں۔ تم نے خود کو ناکردہ گناہوں کی سزا دے ڈالی، تو میں بھی لمحہ لمحہ سکون کو ترستا رہا ہوں۔ میری بیوی شادی کے چند ماہ بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب سے آج تک زندگی نے مجھے بھی کوئی سکون نہیں دیا۔ ماں باپ نے صورت تک کو ترسا دیا تھا۔ ابا جان کے انتقال پر میں 3 مہینے پہلے خود ہی کراچی آیا۔ امی تو میرے آنے پر اب بھی ناخوش ہیں، پر ابا جان نے مرتے وقت میرا قصور معاف کر دیا تھا۔ وہ ان 13 سالوں میں میرے لیے کیسا کیسا تڑپے، لیکن امی جان کی ضد پر مجھ سے ملنے بھی نہ آ سکے۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہتے رہے۔ خاموش بیٹھی تابا کو دیکھ کر امید کی کرنیں ان کے دل میں ہمتوں اور جرأتوں کی جوت چلا رہی تھی۔ معاف کر دیا تابا؟ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چپ گئے۔ کس بات کی معافی؟ انہوں نے جھٹکے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ مجھے مسترد کرنے کی؟ میرے باپ کو قبر میں پہنچانے کی؟ ان کا وجود کھولا جا رہا تھا۔ میری بہن کو دل کا مریض بنانے کی؟ فریبی، ایک مرتبہ برباد کر کے دل نہیں بھرا تھا جو دوبارہ میری پرسکون دنیا اجاڑ دی۔ میں نے وقت کے بے سکون لمحوں سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شدت غم سے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ معاف کر بھی دوں، عظمت کے مینار پر کھڑی تیری آرزوؤں کا محل تعمیر بھی کر دوں، تو کیا میرا باپ قبر سے لوٹ آئے گا؟ میرے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا؟ میری بہن کی صحت یابی لوٹا دے صفاک انسان۔ رہنوئی کی وہ تڑپ بھی جو اس نے اپنی اولاد مہینوں مہینوں میری تنہائیاں مٹانے کے لیے میرے حوالے کرتے ہوئے محسوس کی ہوگی۔ لاشوں کو کوئی یوں بھی بار بار ٹھوکنے لگاتا ہے؟ تیرا دل اتنے رحم سے بھی محروم ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹتے ہوئے انگوٹھی کا کیس اٹھا کر قالین پر دے مارا۔ میں زندہ لاش ہوں طلال احمد، کفن کا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ سسکیوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بولی۔ یقین کرو تابا، جس وقت امی جان کا خط پہنچا میں شادی کر چکا تھا۔ اگر تمہارے بارے میں وہ مجھے پہلے اطلاع دے دیتی، تمہاری ایک جھلک دیکھ لیتا، تو ایسی غلطی سرزد نہ ہوتی۔ میں تو بے قصور ہوں، امی جان کے ساتھ ساتھ تم بھی خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہو۔ وہ بڑی معصومیت سے بوجھل بوجھل لہجے میں بولے۔ بہت اچھی کہانی گھڑی ہے، بے قصور ہوں، وہ ہسٹریائی انداز میں مخاطب تھی۔ پھر اس قدر اعلیٰ ظرفے کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ بے قصور ہو اور معافیاں مانگتے ہو؟ ہاں، اس لیے کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں تھک گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں تابا۔ وہ اس کے گھٹنے پر سر ٹیک کر بولے۔ تم مجھے قصوروار سمجھو یا بے قصور، تم مجھے ایک بار معافی دے ڈالو۔ وہ تو آج منوانے پر تلے تھے۔ معاف وہ کرتے ہیں جو عظیم ہوتے ہیں، میں تو پستیوں میں ڈوبا ہوا ایک حقیر سا پتھر ہوں۔ طلال احمد صاحب، آپ نے غلط دروازے پر دستک دے ڈالی ہے۔ وہ زہریلے انداز میں مسکرائی۔ تابا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ برباد ہو جاؤ گی؟ وہ رکی۔ اچھا ہے، برباد ہو کر دیکھنا کہ جو برباد ہوتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، ان کے لمحات کن کربناکیوں کے مراحل سے دوچار ہوتے ہیں، ان کے ڈوبنے اور ابھرنے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے مردہ وجود کیسا لگتا ہے محسوس کرنا۔ وہ دوبارہ اس بے قراری سے تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر روئیں۔ ہاتھ پٹکے کہ ان کی ہسٹریائی کیفیت پر طلال احمد مطمئن ہو گئے۔ وہ جو بہت ارمانوں و آرزوؤں سے بہت کچھ لے جانے کا ارادہ کر کے آئے تھے، ایسے خالی ہاتھ لوٹے کہ ذات کا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ چاروں طرف اتنی گھٹن کا احساس ہوا کہ ان کی سانس رکنے لگی۔ تابا کے آنسو بہانے کی یہ کوئی پہلی رات تو نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی حسرتوں کے مزار پر اتنے آنسو بہائے کہ وہ تقریباً نیم بے ہوشی بستر پر بے دم گر پڑیں۔ تابا کے آنسو بہانے کی یہ کوئی پہلی رات تو نہ تھی، لیکن انہوں نے اپنی حسرتوں کے مزار پر اتنے آنسو بہائے کہ وہ تقریباً نیم بے ہوش ہو کر بستر پر بے دم گر پڑیں۔ صبح بھی آنکھ کھلتے ہی اسے سکنے لگیں۔ حنفی بابا کی بیوہ بند دروازے دے کر پریشان ہو گئی۔ ڈرائنگ روم سے اٹھائی ہوئی انگوٹھی اس نے سنبھال کر تابا افندی کو دینے کے لیے بکس میں رکھ دی تھی۔ دیر تک وہ دروازہ بھی بجاتی رہی۔
لیکن تابا افندی نے دروازہ کھولنے کی زحمت بھی نہ کی تو اس نے پریشان ہو کر ماریا کو فون کر ڈالا۔ 12:30 بجے ماریا پہنچی تو تابا افندی مترم آنکھوں سے کسی چیئر پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ لڑکیوں کو ہفتے بھر کی چھٹی دے ڈالی تھی۔ تھکی تھکی لگ رہی ہو، انہوں نے اس کا سر تھپتھپایا۔ تابا کے آنسوؤں کی قطار بڑی تکلیف دہ جواب تھی۔ نہ رو تابا، نہ رو۔ دیر تک رونے پر بھی خاموش نہ ہوئی تو ان کا کلیجہ کٹ گیا۔ میں سمجھی تھی تیرے آنسوؤں کی کہانی ختم ہو گئی۔ وہ رک گئی، پھر آہستہ سے بولی، وہ اتنا قصوروار نہیں تابا، مجھے آج صبح ہی پھپھو رابعہ نے آ کر سب کچھ بتایا ہے۔ اتنے سے کیا مطلب آپ کا ماریا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ انہوں نے تیکھی نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ ماریا بھی کچھ نہ بول سکیں۔ اصل قصوروار تو پھپھو ہیں تابا، انہوں نے بغیر طلال کو بتائے پوچھے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ خط تو میں نے خود پڑھا تھا، اس نے یہی شکوہ تو پھپھو سے کیا تھا۔ آپا ماریا، مجھ سے اس شخص کی وکالت نہ کریں۔ میری عمر کے 13 قیمتی سالوں کی قیمت معافی کے چند الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اس نے تو ہمارے پورے گھر کو ہی تباہ کر ڈالا۔ یقیناً تابا ایسا ہو چکا ہے، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، لیکن اب اتنا کچھ کھونے کے بعد اتنا بہت سا مل رہا ہے تو صرف یہ سوچ کر قبول کر لیں کہ تیرا یہ فعل مجھے سکون کی موت دے گا۔ تیری تنہائیاں مجھے بڑا دکھ دیتی ہیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ آنسوؤں کو پیتے پیتے تابا افندی کو بہت کمزور نظر آئیں۔ آپا ماریا، انہوں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر ڈالا، آپ میری شادی کر دیں، جاہل ہو، بے روزگار ہو، طلال نہ ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آئل پینٹس اور برش وغیرہ خریدنے کے بعد 7 والی دکان سے گاڑی کی طرف بڑھی۔ بخشو قریب کے میڈیکل اسٹور سے دوائیں تھامے تیز تیز ان کی طرف آیا۔ سلام بی بی، گھر جا رہی ہیں؟ ہاں، انہوں نے دواؤں کے لفافے پر نگاہ ڈالی۔ مجھے بھی چھوڑ دیجیے گا، بہت تلاش کے بعد ملی ہے یہ دوا۔ بیگم صاحبہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ خود ہی دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ بیمار ہیں؟ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بی بی، چھوٹے صاحب شدید بیمار ہیں، 8-10 دن اسپتال رہ کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر تو چھٹی نہیں دے رہا تھا، پر ضدی بہت ہیں، لڑ جھگڑ کر آ گئے۔ کب سے بیمار ہیں؟ تابا افندی کے دل پر عجیب سا دھکا لگا۔ بہت دن ہو گئے بی بی، بہت کمزور ہو گئے ہیں، جی نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں، ساری رات سگریٹ پیتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جی۔ وہ بڑا افسردہ ہو رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر تابا افندی کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ دعا کیجیے گا بی بی، بیگم صاحبہ تو بہت روتی ہیں، ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ تمہارا کام تو بہت بڑھ گیا ہوگا؟ وہ جلدی سے موضوع بدلتے ہوئی بولی۔ نہیں بی بی، بیگم صاحبہ کو تو زبردستی چائے بسکٹ کھلاتا ہوں، صاحب بھی کھانے کے نام سے بلکتے ہیں، بس بازار آنا جانا رہتا ہے۔ وہ کوٹھی کے نزدیک اترتا ہوا بولا، آئے نا بی بی، صاحب کو دیکھتی جائیں۔ جلدی میں ہوں، پھر کسی دن آؤں گی۔ تابا افندی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ دوا تو کھاتے ہی نہیں جی، کیا خواب ٹھیک ہوں گے؟ بخشو کا جملہ تابا افندی کا ذہن پیچھے لوٹ آ گیا۔ وہ ایک شخص جو بچوں کی طرح ضدیں کیا کرتا تھا، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اس وقت تک انکار کرتا رہتا تھا جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے نہ دیا کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں تابا افندی کا دل چاہا، چند ثانیے کے لیے سوچا، ایک کزن کے ناطے وہ کچھ دیر کے لیے عیادت کو چلی جائیں، پھپھو سے عیادت کر لیں، ضدی شخص کو سوپ کا ایک پیالہ، کڑوی دوا کی چند گھونٹ دے آئیں۔ دل کو بہت سمجھانے پر ان کی طبی نفرتیں ابھر آئیں۔ انہوں نے بہت حقارت سے اپنے اس بےہودہ خیال کو جھٹک دیا۔ اس شخص کی تو وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جانا تو بہت بڑی بات تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان 3 ہفتوں کے دوران ایک مرتبہ ماری آپا ہی نہیں، نجم صاحب نے بھی سمجھایا۔ اینی اور جامی بھی شرارت بھرے لہجے میں بہت کچھ کہہ گئے، لیکن وہ بس خاموش نہیں، چپ چاپ سنا اور نفرت سے منہ پھیر۔ لان میں ٹہلتے ٹہلتے تابا افندی سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھی خوبصورت پھولوں کو تکتی رہی۔ بعض لوگوں کو یہ زندگی گزارنا کتنا گھٹن ہو جاتی ہے، لمحہ لمحہ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ وہ ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے سوچتی رہی۔ وقت کی دی ہوئی ناخوشگوار یادیں ذات کو چاروں طرف سے پیس رہی تھیں۔ بخشو ٹوکری اٹھائے تیز تیز بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ غور سے دیکھتی رہی۔ پھر اکثر یوں ہوتا، کبھی میڈیکل اسٹور کے نزدیک، کبھی فروٹس خریدتے، کبھی آتے جاتے بخشو نظر آ جاتا۔ وہ جان بوجھ کر گاڑی کی رفتار تیز کر لیتی، منہ پھیر لیتی، بے حس بنی گاڑی کا رخ موڑ لیتی، سب واقعی سے اٹھنے والی ہمدردی کچل ڈالتی، مٹا ڈالتی۔ اس دن وہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد لان میں آ گئی۔ ماریا آپا نے کل رات کسی رشتے کا ذکر کیا تھا، وہ رضامندی کا اظہار نہ کر سکیں، نہ جانے کیوں۔
دل میں اٹھنے والی ٹیسوں کو دبا کر وہ ہری ہری گھاس پر چہل قدمی کرتی رہیں۔ بی بی، آپ نے وعدہ کیا تھا، آئی ہی نہیں۔ بخشو گیٹ پر کھڑا تھا۔ وہ پلٹی۔ اب تمہارے صاحب ٹھیک ہو گئے ہوں گے، کیا کرتی آ کر؟ وہ چلتی ہوئی گیٹ کے نزدیک آئیں۔ چہرے کو بے حد نارمل کرنے میں یہ وقت بڑا معاون ثابت ہوا تھا۔ کہاں بی بی؟ وہ بڑا افسردہ سا تھا۔ صاحب کی حالت تو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ لگتا ہے بیگم صاحبہ اسی غم میں سدھاریں گی۔ میں تو 10 سال سے بیگم صاحبہ کے ساتھ ہوں۔ نہ جانے کیوں بیگم صاحبہ اکلوتے بیٹے سے جدا رہیں، اور ابھی چھوٹے صاحب آئے تو بیگم صاحبہ کے دکھ اور پریشانیاں اور بڑھ گئیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہوئے؟ تابا افندی کا دل جیسے کسی نے چٹکیوں میں مسل دیا تھا۔ کہاں؟ ایک تو وہ ضدی اتنے ہیں، نہ دوا کھاتے ہیں نہ کھانا۔ اسپتال میں داخل ہونے کو کہا جائے تو اور ہنگامہ کرتے ہیں۔ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اللہ ہی جانے، بیگم صاحبہ کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی۔ بخشو نے پیٹ کا وزن ہلکا کیا، بی بی کو آنے کی دعوت دی اور سٹر سٹر کرتا ہوا چلا گیا۔ تابا سناٹے میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا ان کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ 2 ہفتے پہلے ابھرتے ہوئے مصور حمید الدین کی تصاویر کی نمائش کے دوران وہ اچانک ہی مل گئے تھے، بے حد کمزور اور تھکے تھکے، قدموں میں لڑکھڑاہٹ، چہرے پر پھیلی زردی، ان کی چمکدار چوڑی پیشانی پر بے ترتیبی سے بال بکھرے تھے، شیو بھی نہیں کی تھی۔ لہجہ بھر کے لیے تابا افندی کے قدم جم گئے۔ وہ اتنے کمزور کیوں ہو گئے تھے؟ آپ؟ طلال بھی چلتے چلتے رک گئے۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھیں۔ دیکھ لو، برباد ہونا شروع ہو گیا ہوں۔ زندہ لاش وہ جیسی بھی ہوتی ہے۔ وہ بڑی کھوکھلی مسکراہٹ لیے کھڑے رہیں، پھر تیز قدموں سے مڑ گئے۔ تباہ ہونے کا راستہ طلال اختیار کریں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ بہت سی الجھنیں لیے اندر آئیں، ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ کیا چاہتی تھیں، کیا نہیں؟ جب انہوں نے طلال سے سب سوچوں میں دور تعلقات ہی ختم کر ڈالے تو آپ پریشان کیوں تھیں؟ 1 ہفتہ اور گزرا۔ تابا افندی نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ جامی عینی آتے، سلیم احمد صاحب کے رشتے کے بارے میں خالہ کو ٹٹولتے، لیکن خاموش دیکھ کر واپس لوٹ جاتے۔ شاید آپ کو انجینئر پسند نہیں، عینی ٹٹولتی، وہ قالی ذہن یہ سوچتی رہ جاتی۔ پھپھو رابعہ اچانک ہی آئی تھیں۔ وہ حیرت زدہ کمزور سے پھپھو کو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ وہ دل شکستہ سامنے کھڑی تھیں۔ ایک عرض لے کر آئی تھی۔ حکم کیجیے، وہ پاس ہی بیٹھ گئیں۔ بیٹی، طلال تباہ ہوا جا رہا ہے، زندگی سے تعلق ختم کیے دے رہا ہے۔ اس امید پر آئی تھی کہ شاید تم بچا سکو۔ پھپھو، اس کے اندر کی نفرت نہ جانے کس طرح ایک بار پھر ابھر آئی۔ بیٹے کی بربادی دیکھی نہیں جا رہی۔ بھتیجی تباہ ہوئی تو آپ نے بیٹے کا دامن نہیں پکڑا؟ ایسا ضرور کرتی بیٹا، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ وہ اس وقت میرے کہنے سے بیوی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ میں جانتی تھی تو ضد ختم کرو گے، اس کا مجھے یقین تھا۔ جسے آپ ضد کہہ رہی ہیں پھپھو، وہ میرا حق ہے اور میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تابا، 13 سال جدا رہنے کے بعد مجھے اتنا حوصلہ ہو گیا تھا کہ باقی عمر بھی اس کے بغیر گزار دیتی، لیکن اب جب وہ آ گیا ہے اور ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہوا جا رہا ہے، وہ دیکھا نہیں جاتا۔ جھریوں بھرے چہرے پر صداقتیں بول رہی تھیں۔ اتنے بڑے مجرم کی سفارش کر رہی ہیں پھپھو؟ وہ زہریلی ہو رہی تھی۔ وہ شخص جس نے آپ کی بھتیجی کو زندگی کے خوشگوار لمحوں کے لیے ترسنے کے لیے چھوڑ دیا، اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ کاش میں آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ طلال احمد کی وکالت نہ کرتی۔ غصے میں سمجھ نہیں رہی ہو تابا، سنو، میں نے لڑکی ہوتے ہوئے بھی پسند کا حق والدین سے مانگا تھا۔ طلال نے میرے یہاں آتے ہی اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اگر میں اسے تیرے بارے میں پہلے لکھ دیتی تو مجھے یقین ہے وہ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ قصور میرا تھا، پھر بھی میں 13 سال اس سے نہیں ملی، اس لیے نہیں کہ طلال کو سزا دوں۔ اتنا بڑا فیصلہ تو میں نے اپنے لیے کیا تھا، صرف اس لیے کہ تجھے دکھ میں نے دیا تھا۔ کیا اب بھی انکار کری کتابہ کہ میں نے تجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا؟ میں نے یہ جگہ چھوڑی ہی اس لیے تھی کہ مجھے دیکھ کر تجھے تیرا ماضی یاد نہ آئے۔ کرم نوازی کا شکریہ پھپھو۔ تابا افندی کے ذہن میں آدھیوں کے جھکڑ سی رفتار ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ پورا وجود چٹک رہا تھا۔ وہ نہ سوچ رہی تھی نہ سمجھ رہی تھی۔
اس نے جس وقت تمہارا پتہ مانگا تھا تابا، میں نے اسے منع کیا تھا، لعنت ملامت کی تھی، لیکن وہ بضد رہا۔ ایڈریس لے کر تو تم تک پہنچا، اور جس وقت مجھے چل کر ماریہ سے بات کرنے کو کہا، میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ حقیقت معلوم ہونے پر تابا متنفر ہو جائے گی۔ پھپھو، طلال کی بیوی تو چند ماہ بعد ہی انہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے سال بعد میرے پاس آنا، ہمدردی اور محبت کے خیرات مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اپنے ارادوں میں اٹل تھیں۔ عزم کی اس مضبوطی پر رابعہ بجھ گئیں۔ اسے میری خطا سمجھ لے یا طلال کی غلطی، جو کچھ بھی ہوا بیٹی، اسے بھول کر طلال کو بچا لے۔ ایک بوڑھی ماں کی بات مانے گی بیٹی، وہ بہت بڑی بات کہہ رہی تھی۔ تابا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بوڑھی آنکھوں نے چہرے سے اندازہ لگایا کہ پتھر سی چٹان میں کوئی دراڑ بھی نہ پڑ سکے گی۔ بیٹی، اوپر والا تو بندوں کے گناہ معاف کر کے مجھے درجات بھی عطا کرتا ہے۔ وہ رک کر اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھنے لگی۔ بے شک پھپھو، انہوں نے بات کاٹ دی، اس لیے کہ وہ بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت تو سب کچھ کرتی ہے، لیکن اپنے بندے کے حقیر پن کو سمجھتے ہوئے بندے سے کہتا ہے، بدلہ لینا چاہو تو لے لو۔ میری زندگی کے 13 سال ضائع ہوئے، رائے گاہ گئے، وہ میں کس سے مانگ کر لاؤں؟ کہاں تلاش کروں؟ وہ سسک اٹھی۔ ٹھیک کہتی ہو بیٹا، بدلہ لے لے، میں اور طلال تیرے دکھوں کا سبب بنے، ہمیں ویران کر دے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پر بیٹی، اب تنہا رہنے کا خیال دل سے نکال دے، زندگی کو یوں بے رونقی کے حوالے نہ کر۔ میری دعائیں قدم قدم تیرے ساتھ ہیں، خدا تجھے خوش رکھے۔ انہوں نے جاتے جاتے اس کی پیشانی چوم لی۔ تابا افندی کے سر پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھتے رکھتے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر واپس لوٹ گئیں۔ بھیگی بھیگی آنکھیں بہت کچھ کہہ گئی تھیں۔ رابعہ پھپھو کے جانے کے بعد نفرتیں دکھ بن گئیں۔ اندر کی تڑپ میں اضافہ ہونے لگا۔ بکھرا وجود مزید بکھرتا چلا گیا۔ طلال بھی اس کی طرح دکھوں میں گھر گئے تھے۔ تابا کی جدائی کا وار اتنا گہرا تھا، وہ تتر بتر ہونے لگی۔ ذہن اور دل کی جنگ میں رات بتا دی۔ انسانیت اور جذباتیت لڑتی رہیں، جھگڑتی رہیں۔ ایک شخص بھٹک رہا تھا، چمکدار اور واضح مستقبل تلاش کرتے کرتے، کھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ طلال بھی معافی مانگنے آئے تھے، بوڑھی پھپھو بھی التجائیں کرنے آئی تھیں۔ وہ اکڑ رہی تھیں، سمجھوتا نہیں کر پا رہی تھیں، خود پر قابو نہیں کر پا رہی تھیں۔ اور پھر ان کا ذہن چلتے چلتے رک گیا۔ وہ جو بندوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور عظیم درجات بھی عطا کرتا ہے، وہ اس کی ایک حقیر سی بندی ضرور تھی، لیکن اس نے بندوں کو عظمتوں کا راستہ بھی تو دکھایا تھا، معاف کرنے کا حوصلہ بھی تو بخشا تھا، خطائیں درگزر کرنے کا شعور بھی تو عطا کیا تھا۔ تابا افندی فوراً اٹھ گئیں، پیدل ہی باہر نکل آئیں۔ کوٹھی کے چاروں طرف بڑا سناٹا پھیل رہا تھا۔ وہ رک گئیں۔ ایک جھجک، ایک حجاب تھا، اندر جانے والے قدم رک گئے۔ وہ واپس آ کر کمرے میں لیٹے لیٹے گھڑی کی ٹک ٹک سنتی رہیں۔ وہ اندر نہ جا سکی تھیں، ان کے قدموں میں جانے کی سکت نہ تھی، لیکن پچھتاوے انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ ایک ماں ان کے پاس چل کر آئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے صرف اس کی خاطر اپنے بیٹے کو 13 سال تک چھوڑ کر صرف اپنی ذات کو اس لیے اذیت پہنچائی کہ وہ اپنے نادانستہ گناہ کا کفارہ ادا کر سکیں، تو وہ بھی اپنے پیدا کرنے والی کی عظمتوں کے اعتراف میں ایک نیکی کر سکتی ہیں، بھلائی کا راستہ دکھانے کے لیے، بھٹکے ہوئوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے۔ اتنا غرور کس لیے سر اٹھا رہا تھا؟ ان کے پاس بزرگی چل کر آئی تھی، بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، اور جب انہوں نے التجا جھٹک دی تھی تب بھی وہ اسے خوش رہنے، زندہ رہنے کی دعائیں دے کر چلی گئی تھیں، جس کے لیے بوڑھی پھپھو خوش آمدید کر گئی تھیں۔ وہ اس کا اپنا بھی تو بن گیا تھا، قریب جاں بھی رہ چکا تھا، تو یہ سنگ دلی وہ کیسے کرتی؟ ظلم کس پر کر رہی تھی؟ تابا افندی کا ہاتھ اپنے سیل فون کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، بھاری آواز طلال ہی کی تھی۔ میں تابا بول رہی ہوں۔ وہ اٹک گئیں۔ فرمائیے۔ بہروپیہ بول رہا ہے، فریبی حاضر ہے۔ آواز میں ادھر بھی ارتعاش تھا۔ آپ دوا کیوں نہیں کھاتے؟ ہاسپٹل میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کو کیا فکر پڑی ہے؟ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ تابا افندی صاحبہ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، دلی مراد بھر آئی، وہ طنز کر رہے تھے۔ طلال صاحب، میری بات تو سنیں۔
اور جواب میں فون کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ میرون ساڑی پر انہوں نے اپنے ہم رنگ نگوں کا سیٹ پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا، چہرے پر ہلکا سا پف پھیر کر لپسٹک لگاتے ہوئے دراز میں انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ سینڈل کے تسموں کو باندھتے ہوئے ان کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوٹھی کے گیٹ پر انہیں بخشو کھڑا دکھائی دیا، پیلے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا آگے بڑھا۔ بڑی بیگم صاحبہ ہیں؟ وہ تو کہیں گئی ہوئی ہیں صاحب، وہ رکی۔ ہیں تو بیوی، پر بہت غصے میں ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے دوا کی بوتل زمین پر کھینچ ماری، پوری قمیض رنگ گئی۔ وہ اپنی قمیض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے جی پاگل ہو جائیں گے صاحب، بخشو کہتا ہوا مڑ گیا۔ ان کا دل دہل گیا، بہت سی پریشانیاں ارد گرد دوڑ گئیں۔ بہت سوچ کر انہوں نے قدم آگے بڑھائے۔ آ سکتی ہوں؟ وہ دروازے پر رک گئیں۔ کمزور سے طلال احمد آنکھیں مودے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ آ جاؤ، ان کی آواز میں ارتعاش تھا۔ طلال احمد کچھ نہیں بولے، منہ پھیر کر دوسری طرف۔ آ جاؤ، ان کی آواز میں ارتعاش تھا۔ طلال احمد کچھ نہیں بولے، منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ میں آئی ہوں تابہ، وہ سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دیکھ رہا ہوں، آنکھوں کی روشنی باقی ہے۔ وہ اکھڑے الجھے اور چڑچڑے ہو رہے تھے۔ وہ اس تلخی پر سکون سے مسکرا دی۔ آج سے آپ کو دوا بھی پینا ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، وقت پر۔ شبنم سی نرمی ان کے لہجے ہی میں نہیں، وجود میں بھی تھی۔ حکم دینے آئی ہوں؟ انہوں نے سگریٹ کا آدھا حصہ ایش ٹرے میں پھینک دیا، تیوریاں چڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہیں، التجا کرنے میں آپ کو تباہ نہیں ہونے دوں گی طلال۔ تابہ افندی کے آواز میں خلوص تھا۔ میری تباہی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ بہت تلخ ہو رہے تھے، کڑوا زہر کاٹ کھانے والا انداز تھا۔ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ رشتہ؟ وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ رشتہ تو آپ نے خود ہی جوڑا تھا۔ مجھے تو ترک تعلق کی مدتیں ہو چکی تھیں۔ کس کے کہنے پر آئی ہو؟ اماں کے کہنے پر یا ماری آپا کے سمجھانے پر؟ میرا دل بھی تو کچھ کہہ سکتا تھا نا، سمجھانے کی صلاحیت سے میرا ذہن بھی محروم نہیں۔ وہ نزدیک آتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولی۔ تابہ، وقت گزر چکا ہے، تمہاری طرف میرا واپس لوٹنا مشکل ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں۔ طلال احمد کا چہرہ اتنا سپاٹ اور بے جان تھا، لہجہ اتنا حقارت میں ڈوبا تھا کہ تابہ افندی کا دل چاہا کہ لمحہ بھر بھی نہ ٹھہرے۔ انا کی اتنی شدید پھوٹ انہیں بڑی گراں گزر رہی تھی، لیکن وہ عزم لے کر آئی تھیں، روشنی لے کر داخل ہوئی تھیں، اندھیرے لے کر لوٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ آپ تو کہتے تھے آپ میرے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، پھر میرے لیے جگہ نہ ہونا کیا مانی؟ وہ میری بھول تھی۔ سوچ سمجھ کر کی ہوئی بات اور فیصلہ بھول کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت خود بہت اعتماد سے طلال احمد کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ اتنی جرأت ان میں نہ جانے کہاں سے سمٹ آئی تھی۔ طلال احمد جھٹکے سے مڑ گئے، پلنگ کی طرف جا کر اندھے متکئے میں سر گھسیٹ لیا، بالکل اسی طرح جس طرح بیمار ہو کر کیا کرتے تھے۔ طلال، آپ اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ میں آپ کی کزن ہوں اور میرا آپ پر حق ہے۔ اس ناطے میں آپ کو یہ تو کہہ سکتی ہوں نا کہ پھپھو کی خاطر آپ ضد چھوڑ کر نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ بوڑھوں کی ساری امیدوں کا مرکز صرف اولاد ہی ہوتی ہے۔ تابہ افندی کا لہجہ ناصحانہ تھا۔ میں نے کہا تابہ افندی صاحبہ کہ آپ تشریف لے جائیے، آپ کی کوئی پھپھو نہیں، آپ کا کوئی کزن نہیں۔ جس فریبی کو برباد دیکھنا چاہتی تھی وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو چکا۔ جائیے، شادیانے بجائیے، خوشیاں منائیے۔ میں آپ سے فلمی ہیرو کی طرح التجا نہیں کروں گا کہ میری خبر پر چند پھول چڑھا کر کچھ آنسو بہا لیجیے گا۔ طلال احمد کی آواز شیشے کی طرح کے کانوں میں دیکھ اٹھی۔ طلال، آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں۔ وہ ضبط اور حوصلہ سے پلنگ پر ہی بیٹھ گئی۔ بتائیے، اس میں سے کون سی دوا پینا ہے؟ لیکن پہلے ناشتہ تو کر لیں۔ وہ ایک توس پر مکھن لگاتے ہوئے بولی۔ لیجیے، انہوں نے توس آگے بڑھایا۔ مجھے آپ کی ہمدردیوں کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جھٹکے سے تابہ کا ہاتھ دور کر دیا۔ زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے طلال صاحب، وہ بھی بھر گئی۔ اس میں خیانت اللہ کو پسند نہیں۔ آپ سے دکھ بہت لوگوں کو ملتے ہیں، لیکن دنیا سے کنارہ کوئی نہیں کرتا۔ نرمی سے بولتی اچانک اتنی اونچی آواز سے بولنے لگی تھی، طلال چند لمحوں میں مزاج کی تبدیلی سمجھ ہی نہ سکے تھے۔ آپ سے ناشکرہ بھی میں نے نہیں دیکھا، خوشی چل کر بھی آئے تو دھتکار دیتے ہیں اسے۔ اس خوشی نے تمہارے در پر بھی دستک دی تھی، تم نے کیوں حماقت کی تھی؟ وہ بھی الجھ گئے۔ آپ تو بہت عقلمند ہیں نا، بہت صحیح فیصلہ کیا ہے آپ نے، وہ تنزیہ بنی۔ میں اپنے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کروں گا، جا سکتی ہو تم، بس چلی جاؤ تابہ۔ وہ ذہنی کھنچاؤ سے کنپٹیوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔
جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، چلی جاؤں گی، لیکن آپ کی یہ سب دوائیں، یہ بوتلیں، سب کچھ توڑ کر جاؤں گی۔ جب کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہونا نہیں چاہتے، تو یہ سب مصیبتیں جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاب آفندی نے غصے میں گلاس زمین پر دے مارا، ایک ہاتھ سے ساری دوائیں اٹھا کر پٹک دیں، دونوں پلیٹیں بھی دیوار پر کھینچ ماری، ہاتھ میں پہنی ہوئی جگمگاتی انگوٹھی بھی اتار کر پھینکنا چاہتی تھی کہ اسی مضبوط ہاتھ نے انہیں اسی انداز میں تھام لیا جو پہلی مرتبہ ہی تاب آفندی کو پگھلا گیا تھا۔ وہ ہاتھ تھامے تھامے یقیناً اب انگوٹھی پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ مہکتا وجود کے تاب آفندی ان ذہین اور روشن نگاہوں میں، ان آنکھوں میں چند لمحے بھی نہ دیکھ سکیں۔ وہاں بے اندازہ چاہتے اور لاتعداد قندیلیں روشن تھیں جو دو بھٹکے ہوئوں کو صحیح منزل کا پتہ بہت عرصہ پہلے دے چکے۔ الحمدللہ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس میں جس حادثے کا ذکر ہوا ہے، بہت سارے لوگ ایسے حادثوں سے گزرتے ہیں لیکن اس انجام تک نہیں پہنچتے جیسا کہ اس کہانی میں ہو۔ کہانیوں میں پوئٹک جسٹس ہوتا ہے، اس لیے کھونے والے کچھ پا بھی لیتے ہیں۔ کاش کہ زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہوا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ اسے لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔